والأرض رب كل شيء ومليكه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी आयत नंबर सूरह लुकमान की 16 करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना कि पिछले हफ्ते जो भी मामलात आप लोगों के साथ पेश आए, आई होप कि आप लोग उससे जो है वो कुछ सीख के निकले हों, आप लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको एक फितने में भी डाला, लेकिन आपको प्रोटेक्टेड रखा और उससे निकाल भी लिया है। जंग की नौबत नहीं आई, आजमाइश की नौबत नहीं आई, लेकिन जो आजमाना था अल्लाह ताला ने, वो आजमाना था आपका टेस्ट ईमान का था। आपका जो ट्रायल था, आपका जो आजमाइश थी, वो सिर्फ इस चीज़ की थी कि मोमिन जो है वो उसकी जब जान पर बन आती है तो वो किस तरफ भागता है, वो किन चीज़ों को जो है वो अपना हासिल वसूल बनाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जिस मकाम पर आ गया हूँ, ये मुझे अल्लाह से करीब कर रहा है, मुझे दूर कर रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पे जो ये टेस्ट डाला, ये सिर्फ इसलिए था कि अब नहीं समझ पा रहे थे इससे पहले दूसरों की तकलीफ़, दूसरों पे फटने वाले बम तुम्हें अगर नहीं हिला रहे थे और आंसू नहीं निकल रहे थे और तकलीफ़ नहीं हो रही थी और सजदे नहीं हो रहे थे और उनके बारे में जो है वो बातें नहीं निकल पा रही थी, प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो अपने ऊपर गुजर के ही देख लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये तरीक़ा रहा है कि इंसान पे वो तकलीफ़ और वो आजमाइश डालता है ताकि हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम सेंसलेस इंसान हैं, हमको बेहिस लोग हैं। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो कि शुहदा अला अन्नास है ना, लोगों पे गवाह हैं वो। अपने अमल से गवाही देंगे लोगों के लिए कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे कैसा यकीन रखते हैं। तो वो गवाही ना हम दे नहीं रहे थे, उसमें हम लैग कर रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो हम पे ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट डाला जिससे हमें अपनी हकीकत आया हो गई। हमें पता चल गया कि अगर हम पर आएगी तो कैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं और कैसी-कैसी पोस्ट डालते हैं और कैसे हुब्बुल वतनी का मुज़ाहिरा करते हैं। तो हुब्बुल मज़हबी या हुब्बुद दीनी का मुज़ाहिरा क्यों नहीं किया जाता? इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, सरगोदा में बैठे हुए लोग जो हैं वो ऐसे एज़ अ पाकिस्तानी कैसे यूनिटी नज़र आई। ऐसा लगा कि अब फ़िल्म स्टार जो थे उनकी पोस्ट और क्रिकेटर्स की पोस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी थे, एंकर्स जितने भी थे, न्यूज़ एंकर्स जितने भी थे, वो सब ऐसा लग रहा था कि एक उम्मत नज़र आ रहे थे। ये यूनिटी मुसलमानों में क्यों नज़र नहीं आ रही? सिर्फ़ पाकिस्तानी जो हैं वो जन्नत में जाएँगे, सिर्फ़ उन्हीं को हक़ है ज़िंदा रहने का? हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला एज़ अ पाकिस्तानी जज करेंगे, तो ये एक चेक एंड बैलेंस था हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकाल दिया, लेकिन जो सिखाया अल्लाह करे आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो खुद बताते हैं कि फ़ितना जो है वो फिर अब ऐसे लोगों में बाकी नहीं रहेगा जो गुनाह करते हैं, बल्कि जो नहीं करते वो भी उस फ़ितने का शिकार हो जाएँगे, क्योंकि वो रोकते ही नहीं है गलत कामों से। वो क्यों अपना स्टैंडर्ड उन्होंने रेज़ ही नहीं किया। जिस स्टैंडर्ड में ज़िंदगी गुज़ारी, अपना-अपना करके रखा, अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुज़ार के चले गए, लोगों के लिए दर्द ही महसूस नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है सीख दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग उसको जो है अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें, अपने बच्चों को उस चीज़ को डिस्कस करें और बताएँ कि मौत का खौफ़ और अपनी जानों का खौफ़ जो है वो कितना तकलीफ़देह होता है। और जब कोई दूसरा इससे गुज़र रहा हो तो हम बेहिसी का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। मोमिन बेहिस हो सकता है, मोमिन बेहिस नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला आज की आयत में हमारे सामने जो रख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो भी आप हो सकता है आप उससे रिलेट कर पाएँ। तो हमारे पास जो आयत हैं आयत नंबर 16 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। हकीम लुकमान की जब हम देख रहे थे कि जो है वो नसीहत चल रही थी, ठीक है? उसके बाद हमने देखा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो इंटरप्ट किया, इंटरवीन किया और अपनी बात ले आए जो कि वालिदैन के हकूक़ के हवाले से थी। और वो ये थी कि जैसे आपके सामने वाक़या रखा था कि साद बिन नबी वक़ास का हमारे सामने जो वाक़या, जो कि जो पिछली वाली आयत थी ना, उसके बैकग्राउंड में शान नुज़ूल में वो वाक़या था कि साद बिन नबी वक़ास का वाक़या आपने सुना कि कहा जाता है कि ये आयत उस मौके पे नाज़िल हुई थी। तो अब आप ये देखें कि माँ जो है उस वक़्त साद बिन नबी वक़ास को क्या कर रही हैं? थ्रेट कर रही है, ब्लैकमेल कर रही हैं। हाँ, माँ अल्लाह के दीन को छोड़ने का कह रही है और वहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला उस माँ का एहतराम करने का जो है हक़ अदा करने की आयत उतार रहे हैं।
کتنا خوبصورت ہمارے سامنے مثال آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریونج فل ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں سب کچھ. ہمیں کسی بھی انسان کو کہہ سکتے ہیں، مجھے بھی کہہ سکتے ہیں بھی چھوڑو اپنے ماں باپ کو، کوئی ضرورت نہیں ہے جو ان کو منہ لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کی بات سننے کی. لیکن ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ماں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہ تمہارا ایمان جو ہے بے شک قائم و دائم رہنا چاہیے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہرحال ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو. تو یہ رول اگر سمجھ آ جائے نا، ہمیں اگر یہ رول سمجھ آ جائے تو آپ کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آپ کو فون نہیں کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام کیسے کروں، کیا کروں. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کے جو بھی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں اس پہ کسی انسان، استاد ہو، کوئی بہن بھائی ہوں، کوئی زوج ہوں، ماں باپ ہوں، کسی کی بھی جو ہے نا فرمانبرداری نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی میں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو والدین ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی معروف کام میں، ان کو اکمپنی کیا جائے گا. تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے صاحب ہما کیا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے فزیکل پریزنس جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رکھی اس آیت کو پڑھنے میں؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ سمینا بات آنا والی کیٹیگری میں ہوتا ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے اطاعت کی، اب کوئی میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ اچھا دیکھوں گا کروں گا. بلکہ کیا ہے کہ اب میرے پاس آیت آ گئی تو اب تو اللہ کا حکم ہی آ گیا. پہلے تو میں ایموشنلی یا مجھے معاشرہ بتاتا تھا کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یا مجھے خود ہی محبت میری جو ہے امٹ پڑتی تھی امی ابو کو دیکھ کے. لیکن اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صاحب ہما کرنا ہے. تو کتنے لوگ جو تھے وہ اس کیٹیگری کے اندر آئے، کیونکہ یہ فعل امر تھا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اب تو کرنا ہی کرنا تھا. مصاحبہ کرنا تھا، ان کو کمپنی کرنی تھی. کمپنی کا مطلب ان کے ساتھ بیٹھنا تھا. تو اور اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ یہ ساری عمر کے لیے آفٹر لائف نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. پھر دنیا ہے، یہ محنت یہیں کرنی ہے. تو کتنی محنت کی؟ تو اس کو غور و فکر کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور بیٹھا کریں. اس آیت کے انڈر، اس آیت کی کیٹیگری کو سمجھ کے اس کی عمل کی کیٹیگری میں آ کر ضرور بیٹھا کریں. ایک تو یہ نا کہ ہمارا ویسے ہی دل چاہ رہا ہے امی کے ساتھ بیٹھنے کا، ابو کے ساتھ بیٹھنے کا، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں وہ محبت ڈال دی ہے، ہمیں کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے. بٹ یہ کہ اب آیت کے مطابق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، اپنے باپ کے جو دوست یعنی کہ جو ان کے بھائی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا کا معاملہ رکھا جائے اگر وہ آپ کے محرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ماں کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالہ جو ہے ماں کے برابر ہوتی ہے. تو یہ ضرور ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ فزیکل پریزنس، اب جو لوگ دور اوورسیز رہتے ہیں وہ فیس ٹائم یا فون کال کریں، یا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں کہ ان کو ان کی پریزنس فیل ہو. اور پریزنس فیل کب ہوتی ہے؟ جب تھوڑی دیر زیادہ بیٹھا جائے. کہ یہ نہیں کہ آپ آئے اور آپ نے بس اپنی شکل دکھائی اور آپ نے کہا بس یہ تو میرا عمل ہو گیا، بلکہ یہ کہ آپ کی واقعی کوئی آپ اٹھ کے جائیں تو دوسرا بندہ کہے کہ ہاں یہ آ کے بیٹھا تھا. تو اس کے بیٹھنے کو محسوس کریں، وہ لوگ آپ کی اچھی کمپنی کو محسوس کریں، ہاں آپ کے مشوروں کو محسوس کریں، آپ کی پازیٹیو وائبس جو ہیں، آپ کا پازیٹیو اورا جو ہے وہ لوگ آپ کے پیرنٹس محسوس کریں، اور ان کو مشورے دیں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ جو ہے اچھی اچھی باتیں کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بہت ہم قرآن حدیث کی رٹ کے کوئی آیتیں اور حدیثیں لے کے جائیں ان کو بتائیں، وہ بھی ضرور بتائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر وہ محفل جو جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا وہ باعث حسرت ہوگی. تو اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی کوئی بات لے آئیں، کوئی بڑائی بیان کر دیں، کوئی الحمدللہ سبحان اللہ ہی بول دیں کہ اللہ کا ذکر آ جائے، تاکہ وہ جو سٹنگ تھی ہماری قیامت کا دن حسرت کا باعث نہ بنے کہ یہ اتنی دو گھنٹے 2 گھنٹے میں بیٹھی رہی اور میں نے کوئی اجر ہی نہیں کمایا اس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حسرت کا باعث بنا دیا میرے لیے. تو میں کوئی بھی ایسی سٹنگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کروں، بچوں کے ساتھ کروں، تو ان کو جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ ان کی بھی ڈیولپ کریں، کہ ان کو دادی دادا کے پاس بھیجیں تھوڑی دیر کے لیے. ان کو وہاں پہ ان سے بولیں کہ اپنے جو ہے نانا نانی کے پاس یا دادا دادی کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کر آؤ، ان سے باتیں کر آؤ. اور اپنے ہسبینڈس کو تو نہیں کسی نے روکا کہ آپ نے ان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ کے شوہر اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو ایک تو یہ کہ ویسے ہی وہ حکم ادا نہیں کر رہے، تو آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے کہ جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں. اگر وہ جا رہے ہیں اور ہم روک رہے ہیں تو یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. آپ کے دل میں جو گزر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو گزر رہا ہے، آج کی آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لطیف الخبیر، میں جانتا ہوں کیا گزر رہی ہے تم پہ، مجھے پتہ ہے کہ تم کس پروسیس سے گزر رہی ہو، کس ٹارچر سے گزر رہی ہو، تو پریشان مت ہو. ہاں، تو آج کی آیات کو بہرحال ہم دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنیا، حکیم لقمان کا وہی انداز ہمارے سامنے آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا بے شک، ہے، ہو، ان اگر، تکو، کوئی بھی تکو جو ہے یہ کن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، ان تکونا، ان کن، یہ جو کن آتا ہے یہ از، آر، ایم، یہ جو ہم انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں اردو میں ہے بول رہے ہوتے ہیں، ہے، ہیں، گا، یہ وہ والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، ان بے شک وہ، ان اگر، تکو ہو، مثقال برابر وزن کے، حبتن ایک دانے کے، من سے، خردلن رائی کے، فتکن تو وہ ہو، فی صخرتن چٹان میں، او یا فی میں، السماواتی آسمانوں میں، ٹھیک ہے، السمائی نہیں ہے، سماوات ہے، پلورل ہے، یعنی کہ ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، او یا فی میں، الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا، جی یاتی تو لے آئے گا، بیہا اس کو، ٹھیک ہے، ہا جو ہے وہ جو پہلا ہم نے ورڈ دیکھا تھا نا انہا، اسی کی پروناؤن کی طرف جا رہا ہے، لے آئے گا اس کو، کون لے کر آئے گا؟ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی، ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہیں؟ یہاں پہ کون سا ایٹریبیوٹ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اپنا کون سی صفت بتائی ہے کہ میں لے آؤں گا اس چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو یا ظاہر چیز کو؟ لطیف، میں جو ہوں وہ لطیف ہوں، باریک بین ہوں، سٹل جینٹل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، خبیر ہوں، خبر رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ 2 ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے ہیں اپنے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں بتا رہے تھے جنتوں کا ذکر کر رہے تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 2 ایٹریبیوٹ بتائی تھی، عزیز اور حکیم کی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنی الگ ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں۔ ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا مجھے پیارا سٹائل لگتا ہے پورے قرآن میں نا، کہ اینڈ جب اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بڑا سینس بن رہی ہوتی ہے پوری آیت کے ساتھ یا قرآن کے اس کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ ہمارا تو خیر سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہم بہت ساری باتیں ایک دفعہ میں کر دیتے ہیں، اپنے بارے میں بہت ساری باتیں ایک دفعہ بتا دیتے ہیں، موقع مناسبت کے ساتھ اپنے ایٹریبیوٹ کو، اپنی شخصیت کو یا کسی کی شخصیت کو بتانا ہو، بچوں کو بھی بارے میں بتانا ہو لوگوں کو، تو ہم ملی جلی باتیں کر دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف لے کے نہیں جاتے، سچوا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے جو ایٹریبیوٹس بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی جو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ خاص پریسائزلی اس کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے اس کو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پہ آیت نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی جو پہلی اصلاح کی وہ تھی شرک کی، شرک کی اصلاح کی، کہ بیٹا شرک نہیں کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اب بات شروع کرتے ہوئے بھی انہوں نے یا بنیا ہی استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انداز جو تھا وہ بہت محبت بھرا تھا اور یائزو ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یائزو کا مطلب ہے خاص پرٹیکولر کوئی ٹائم پہ نصیحت ہو رہی تھی، جو کہ یہ نہیں ہے چلتے پھرتے ہر وقت بچے کے پیچھے اگر پڑ جائیں کہ بچہ اگر کھانا نہیں کھا رہا ہے نا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے نا اس کو نیوٹریشن کم ہے، تو سارا دن بچے کے پیچھے پڑے رہیں گے، دیکھو تم دودھ نہیں پیتے ہو، دیکھو تم نٹس نہیں کھاتے ہو، دیکھو تم ڈرائی فروٹس نہیں کھاتے ہو، تم جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے ہو، اور پورا دن وہ بچہ نظر آ جائے بس ہمیں کہیں سے آتا جاتا، تو ہم رہ کے ہمیں یاد آئے گا کہ اس کو نا آج یہ ریمائنڈرز دینے، یا یہ پڑھتا نہیں ہے تو بس پورا دن اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو یہ یائزو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے پیچھے نہیں پڑنا ہوتا، بلکہ کیا ہے، حکیم لقمان بتا رہے ہیں کہ اگر بچے کی جو ہے آپ نے اصلاح کرنی ہو، عقائد پہ کام کرنا ہو، تو یعظہ کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سٹائل بڑا پسند آیا اور لگا کہ یہ سمجھدار لوگوں کا سٹائل ہے، حکیم لوگوں کا سٹائل ہے، بے وقوف لوگوں کا سٹائل نہیں ہے۔ بے وقوف لوگوں کا سٹائل کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی بچے کے جو شروع ہوتے ہیں اصلاح کرنا، رات تک وہ اصلاح کا پروسیس چلتا رہتا ہے، تو بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ اب تو سائنس اور سائیکالوجی بھی اس بات کو ماننے لگی ہے کہ آپ بچے کو جتنی شارٹ بات کریں گے اور جتنی پریسائز اور جتنی ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، بچے کو وہ بات سمجھ آئے گی۔ بس آپ نے 3 جملوں میں، ایک 2 جملوں میں آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنی قصے، آپ کو پتہ ہے میں کیسی تھی اور آپ کی دادی نے مجھے کیسے پالا، نانی نے کیسے پالا، اور آپ کے بابا جو ہے میں نے کیا مشقتیں کی، میں نے کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور جو ہے نا آپ کے لیے میں کتنی قربانیاں دے رہی ہوں، آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور آپ نے جو ہے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، وہ پوری پوری بڑی بڑی باتیں کریں گے، وہ بچے کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ تو بچہ جو ہے وہ آپ کی ایک جملے 2 جملوں میں جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں، میسج دینا چاہ رہی ہیں، وہ آپ نے شارٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گی، وہ آپ چلتے پھرتے دن میں کریں گی کہ میرا پیارا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو، آپ
تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ یا میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، آر یو فری فرام سم ٹائم، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں، اس طرح کی کانورزیشن ضرور کریں، لیکن نصیحت جو یعظو ہے وہ خاص پرٹیکولر ٹائم پر ہوگا۔ تو بہرحال کیا ہوا، کیا حکیم لقمان جو تھے وہ ان کی اصلاح کر رہے تھے اپنے بیٹے کی۔ سب سے پہلے کیا بات کی کہ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹروین کیا، اپنی بات لے کر آ گئے کہ اب والدین جو باقی لوگ سن رہے ہیں حکیم لقمان کی بات، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ اب والدین کی اہمیت کو سمجھو اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور پھر آخرت عقیدہ آخرت مضبوط کیا ہمارا۔ پھر دوبارہ حکیم لقمان آ گئے اور انہوں نے بات کیا شروع کی، یا بنیا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں شروع میں، تو ہم بہت اچھے سے موقع محل دیکھتے ہیں کہ چلو اب بچے سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، ہمیں کوئی اس کی اصلاح جو ہے نا مطلوب ہے، ہم اس کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس اور ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے نا آپ کی فلاں بات پتہ چلی، آپ شاید ویپنگ کرنے لگ گئے ہو، آپ شاید جو ہے نا وہ زیادہ اسکرین یوز کرنے لگ گئے ہو۔ تو ہم شروع میں تو بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک ماحول بناتے ہیں اور بچے کو اٹینشن لینے کے لیے پیار سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک دو جملوں کے بعد، یا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا نا دیواروں پہ ادھر، یا بات نہیں سن رہا ہوگا، تو پھر ہمارا ذرا پارا ہائی ہوتا ہے، ٹیمپر لوز ہوتا ہے۔ تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، آنکھوں میں دیکھو میری، ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ اور ہم تو یا بنیا تو ہمارا پھر ختم ہو جاتا ہے، بس یا بنیا پہلی دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر اور ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حکیم لقمان کا انداز دیکھیں، اور یہ باپ ہیں، اور باپ تو زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، ہم ماؤں کے لیے تو ہم پھر بھی کہا جاتا ہے کہ نرم دل ہوتی ہیں، ایموشنلی ہمارے اندر جو ہے نا وہ ٹھاٹے مارتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں جذبات کے جو ہم بچوں پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی آنکھیں دیکھ کے، اور زیادہ پسیج جاتے ہیں۔ باپ البتہ کرخت اور ایک ایسے فرم ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ٹیمپو رکھتے ہیں اپنا۔ یہاں پہ باپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یا بنیا، ہاں دوبارہ سے بات شروع کی، اب ایک اور بات بتانے لگے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگے۔ وہ کیا کہیں کہ یا بنیا ہے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو، مثقال برابر، حبتن دانے کے، من خردلن مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے کے برابر۔ تو اس کا مطلب ہے بچے کو رائی کا دانہ پتا تھا، ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے سے آپ بولیں ذرا جا کے بیٹا مسٹرڈ سیڈ لے آؤ، یا مسٹرڈ کلر ہی پوچھ لیں کون سا ہے، تو وہ بھی بچوں کو نہیں پتا ہوگا۔ چلیں ہو سکتا ہے مسٹرڈ کلر پتا ہو، آج کل تو مہندیوں میں وہی کلر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن مسٹرڈ سیڈ کا نہیں پتا ہوگا ان کے بچے بیٹے کو مسٹرڈ سیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو آپ نے چیزوں کے بارے میں بتانا ہے تاکہ مثال دے سکے تو وہ ریلیٹ کر سکیں۔ ہم بچوں کو گھر کی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا پا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال حبۃ من خردل فتکن، تو وہ ہو، فی صخرہ، کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور حکیم لقمان جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ او فی الارض، یا ہو سکتا ہے زمین پر ہو، مجھے نہیں پتا کہاں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ کیسے مضبوط کر رہے ہیں، بچے کی اصلاح کیسے کر رہے ہیں؟ یا بہ اللہ، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا تھا نا آپ نے، تو اس لیے نہیں کرنا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کیسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہڈن اور آبویس چیز، ہڈن اور پرومیننٹ چیز، اپیرنٹلی کوئی چیز آپ کر رہے ہو، یا کوئی چیز آپ چھپ کے کر رہے ہو، بیٹا رات کو چھپ کے اسکرین دیکھ رہے ہو، پڑھتے پڑھتے یوٹیوب میں گھس جاؤ، پڑھتے پڑھتے گیمنگ میں گھس جاؤ، یا بہ اللہ، اللہ نوز، اینڈ ناٹ اونلی ہی نوز، ہی ول برنگ آؤٹ، لے کر آئے گا سامنے وہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہے تو ہم کہیں بیٹا اللہ کو پتہ ہے، بلکہ کیا ہوگا، ایک ایسا دن آنا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا آپ کو۔ تو اچھی چیزیں کر رہے ہوگے تو یأتی بہ اللہ ہو جائے گا، بری چیزیں کر رہے ہوگے تب بھی یأتی بہ اللہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کیا پاور ہے ان کے پاس جو کہ میں آپ کو رات کو جو نہیں پکڑ سکتی، بابا نہیں پکڑ سکتے، پاپا نہیں پکڑ سکتے، ٹیچر نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ ان اللہ، ہم ٹھہرے انسان، ہم ٹھہرے محدود یا لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ، ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کرے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ تو یہ اتنا بہترین انداز ہے حکیم لقمان کا ہمارے لیے پیرنٹنگ کا، کہ اپنے بچے کو جو ہے اللہ کانشیس کیسے کرنا ہے، اپنے بچے کو کیسے یہ بتانا ہے کہ وہ ہم پہ اب ڈیپینڈ نہ کریں کہ ہم اسے پکڑ پکڑ کے لائیں اور اصلاح کریں، بلکہ وہ اپنی اصلاح خود کرنے کے قابل ہو جائے۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے آیت رکھ رہے ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ یا بنیا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی نصیحت کرنے کے لیے جو خطاب ہے، جو انداز ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں آپ کے، ٹیچرز ہوں آپ کے، سبلنگز ہوں آپ کے، آپ کا انداز کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایک لیٹر بھی نا بہت قرآن میں، یعنی کہ گن کے اللہ تعالیٰ نے لیٹر یوز کیے ہیں، ہاں، ورنہ یہ 30 سپاروں کے بجائے 100 سپارے بن سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے 1000 سپارے بنا دیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟
کہ ساری زندگی بس پڑھتے رہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جتنا چھوٹا سے چھوٹا اور ہمارے لیے جتنا امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ورڈس تھے وہ ہمارے لیے رکھے، تاکہ ہم اس سے اپنا دماغ استعمال کریں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، اٹینشن لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، امی کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابو کے لیے کیا ہے۔ آپ چھوٹا سا ایک جو ہے نا گھر میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنی امی کو یا ابو کو یا بچوں کو ذرا برے الفاظ سے بلا کے یا برے خطاب سے جو ہے نا وہ پکاریں، اے ادھر آ، یہ صرف بول کے دیکھیں، یا کوئی اور ایسی جس میں کوئی عزت کا پہلو نہ ہو، جس میں آپ کا پتہ چل رہا ہو کہ انداز غصے والا ہے یا بدتمیزی والا ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ ایسا اس کے اندر جو ہے نا ڈیفینسو سسٹم آئے گا، ایسا وہ ریجیکشن پہلے سے وہ تیار ہوگا کہ مجھے نہیں سننی ان کی۔ اور آپ خود بھی اپنے لیے نوٹ کریں کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ جیسے یہاں پہ میں بولوں کہ اے ثنا ادھر آؤ، ہاں، تو ثنا جو ہے وہ اس ایک سیکنڈ میں جو ہے اس کی فیلنگز اور ایموشنز چینج ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ مخاطب کو کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا بہت میٹر کرتا ہے، خاص طور پہ جب آپ نصیحت کر رہے ہو اور آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو نصیحت کر رہے ہو، تو اس کی عزت بنتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی ہم کوئی مسٹر مس کہہ کے بات کر سکتے ہیں، کہ میں اپنے بیٹے کو مسٹر کہہ کے کبھی بلاؤں یا میں سر کہہ کے بلاؤں، لیکن میں جس کو مجھے عزت دینی ہوگی، سر، باس، ویسے ہی چلتے پھرتے بول رہے ہوتے ہیں جی باس آپ جو حکم کریں، شوہروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں عزت، امی ابو کو جی امی آپ حکم کریں، بچوں کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تم اپنی حد میں رہو، ہے نا، اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اس وجہ سے ہماری بات نہ سن پا رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں یا بنیا، یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ تو اچھے انداز سے پکارنا ہمیں، ہمارے لیے جو ہے وہ اب روٹین بن جانی چاہیے، ہم لوگوں کو اچھے انداز سے بلائیں، ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے بلائیں، ان کو عزت سے جو ہے پکاریں۔ اور پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نام اچھے سے لیں، اور دوسرا یہ نام کے بعد بھی ہم جو ہے نا ان کو بولیں ایکسکیوز می ذرا آپ میری بیٹا بات سنیں گے، یا یہ کہ ادھر آؤ ذرا میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں، ادھر آؤ تم کیا کر رہے تھے ابھی۔ اچھا کچھ مائیں جو ہیں یا کچھ باپ جو ہیں وہ بڑے اچھے موڈ میں، کچھ چل ماحول میں بھی بچوں کو ایسے ذرا کڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں، تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ نے نصیحت کرنی ہو تو بدتمیزی سے بات نہیں شروع کر سکتے۔ تو حکمت انسان کو کیا بناتی ہے، حکمت انسان کو اچھا بات کرنے والا بناتی ہے، وہ اچھی بات کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بات کا شروع ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لوگوں کی اٹینشن وہ ایسے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ یوتھیا، پٹواری، گدھا اور گھوڑا کہہ کے نہیں بلا سکتے، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو اپنے بچے کے لیے پسند ہے وہی آپ کو دوسرے کے بچے کے لیے پسند ہونا چاہیے نا۔ تو یہ انداز خطاب جو ہے یا ہمیں سیکھنا پڑے گا اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا بنیا انہا، تو انہا کا مطلب ہے بے شک، اور بے شک جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیڈ، ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ شورٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے، سرٹن، کسی بات میں سرٹن ہونا۔ اور ہا کا جو صیغہ ہے یہ پروناؤن استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک پروناؤن ہے۔ اب یہ قرآن میں جہاں بھی ہا، ہو، ہما، کم، کما، یہ جب پروناؤن آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ پہلے سے آ چکا ہے، کوئی بات پہلے سے ہو چکی ہے، جیسے کوئی نماز کا ذکر ہو چکا ہے تو، یا کسی انسان کا ذکر ہو چکا ہے تو ہو آ جائے گا، ہاں اس طرح کے۔ لیکن یہاں پہ پچھلی بات کی کنٹینیوشن نہیں ہے، یہاں پہ یہ اس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے حکیم لقمان نے، ضمیر قصہ اس کو بولتے ہیں گرامیٹیکلی، کہ ایک نیریٹو ہے، ایک جنرل سی بات کی ہے، انہا بے شک وہ، مطلب یہ کہ جنرل بات ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر قسم کی نیکی یا بدی کے لیے آیا ہے۔ تو حکیم لقمان اپنے بچے کو امیجری دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں امیجری، سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ بیٹا سوچو اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، آپ کو اگر کل آپ یہ کر لیتے اور ایسے ہو جاتا تو ہم یہ زیادہ بیٹر کر سکتے تھے نا، ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، بس یہ سوچو ایسا سوچو۔ حکیم لقمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو امیجن کرانا سکھا رہے ہیں۔ آج کل کے ہائی فائی اسکولز جو ہیں وہ بچوں کو امیجن نہیں کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو اسکرینز نہیں دکھاتے، وہ بچوں کو وربلی جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں، اور بچوں سے کہتے ہیں اب آپ لکھو اپنی اپنی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ بچے پھر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بچہ ایک نئی جو ہے وہ ٹیڈی بیئر کے بارے میں کچھ لکھنا ہو، کوئی کسی گرل کے بارے میں لکھنا ہو تو اس کو کہیں گے کہ ڈرا کریں آپ، تو بچے جو ہے وہ اپنا کلر اس ڈریس کو، اس بچی کو ڈریس پہنا دیں گے، اور اب تو ورک شیٹس آ گئی ہیں، اور ورک شیٹ ماشاء اللہ اچھے ایسی وہ کرواتے ہیں اسکولز میں کہ وہ ایک بچی ہوتی ہے اور اس کے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے سے وہ چارٹ پیپرز ہوتے ہیں، اور انہیں کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں شیپس وغیرہ، اور کہا ہوتا ہے اس کو اسکرٹ پہنائے، اس کو پینٹس پہنائے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو بچے جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور وہ اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی ٹریننگ ہے یہ
کہ اپنے بچوں کو امیجن کرانا، اپنے بچوں کو سوچوانا، اور ایسی چیزوں سے نہیں سوچوانا جو پتہ ہی نہیں ہو، کہ ان کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سوچو اب ایک جو ہے نا وہ اسٹیچو آف لبرٹی کے بارے میں سوچو وہ کیسا ہوگا، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. تو وہ چیزیں ان کو سوچوانا جو وہ جانتے ہیں، جو ان کی ایکسپیرینس میں جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ حکیم لقمان نے کہا کہ انہا، ہر قسم کی نیکی یا بدی کے لیے یہی ہا کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب بچوں کو لمبی لمبی تمہید کی بجائے یہ ہوگا تو یہ ہوگا کر کے بات نہ سمجھائی جائے، بلکہ اگزامپلس دی جائیں اور اس کو انجوائمنٹ کے ساتھ جو ہے نصیحت کی جائے، کہ وہ خود بھی سوچنا شروع کرے کہ ہاں اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، میں کیا کرتا. آپ بولیں اچھا اگر بابا ہوتے اس ٹائم پہ تو وہ کیسے کرتے، آپ کی دادی ہوتی تو اس سچویشن میں وہ کیا کرتی، وہ اچھا رویہ رکھتی ہیں برا رویہ رکھتی ہیں، آپ کا فلاں دوست ہوتا تو وہ کیسے کرتا، تو وہ خود سوچے گا وہ کیا کرتا. تو وہ سوچنے سے کیا ہوگا، اس کا انٹلیکٹ بڑھے گا ماشاء اللہ، وہ اپنے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یونیک انسان بنایا تو وہ اس چیز کو بیٹر سمجھ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان تکو، اگر ہو، مسقالہ، مسقالہ کہتے ہیں ہم وزن، بوجھ. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز کا ہم وزن کے طور پہ آتا ہے کہ کوئی بھی بوجھ ہونا یا پھر ویٹ ہونا کسی بھی چیز کا اسکیل کے لیے آتا ہے. کم ترین وزن جس کے ساتھ کسی بھی چیز کو تولا جائے تو مسقالہ اس کے لیے آتا ہے، کوئی بھی چیز کم ترین ہو. اور پھر ہمارے پاس آتا ہے حبتن، حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کا مطلب ہے کوئی مولیکیول ہونا، کوئی ایٹم ہونا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہونا. کس چیز کی؟ خردل. اب خردل جو ہے وہ حقیر ترین مقدار عربک میں استعمال ہوتی ہے، عربوں میں یہ استعمال ہوتی تھی خردل. یہ تو ہم یہاں پہ مسٹرڈ سیڈ کے لیے کہتے ہیں نا، ایکچولی یہ مسٹرڈ سیڈ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس سیڈ کے لیے ہے جو یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی ہو سکتی ہے. تو اس زمانے میں سب سے چھوٹی چیز جو تھی وہ مسٹرڈ سیڈ ہی تھا، اس لیے مسٹرڈ سیڈ کا نام خردل پر ہے، خردل کا نام مسٹرڈ سیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خردل جو ہے وہ حقیر ترین مقدار. ویسے اس کو رائی کا دانہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور عرب جو ہے جب مثال دیتے تھے تب یہ مائنیوٹ سی چیز کے لیے وہ یہ استعمال کرتے تھے. فتکن، تو وہ ہو کہاں ہو، وہ چھوٹا سا دانہ جو ہے وہ فتکن ہو فی صخرہ، چٹان میں. اور چٹان جو ہے وہ ایسی چٹان ہوگی جو کہ روم سائز کی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے برابر ہوگی. یا وہ پہاڑ کے برابر نہیں ہوگی، اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ پہاڑ جتنی ہو، لیکن چھوٹی بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ ہاتھ میں اس پتھر کو پکڑ لیں. تو بولڈر اس کو جیسے بولتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے بچے سائنس میں ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹون، اور یہ جو سائنس میں ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ٹائپس آف اسٹونس، تو اس میں بولڈر ان کو پتا ہوگا کہ بولڈر کسے کہتے ہیں. تو بہرحال حکیم لقمان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا امیجن کرو، ایک گرین ہے، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ دانہ ہے، چاول کا دانہ، چیا سیڈ کا دانہ. چیا سیڈ جیسے آپ سمجھ لیں، اور کون سے سیڈز ہوتے ہیں جو آج کل اتنے آئے ہوئے مارکیٹ میں، وہ بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ایک گرین ہے، یا مسٹرڈ سیڈ کا گرین ہے، تو مسٹرڈ سیڈ ہے وہ، تو ایک بولڈر کے اندر ہے وہ. وہ بولڈر یا وہ چٹان وہ کہاں پر ہے؟ اب آپ خود بھی سوچیں کہ حکیم لقمان کیسے سوچوا رہے ہیں. چھوٹا سا دانہ بولڈر کے اندر ہے. وہ بولڈر جو ہے وہ آسمان میں ہے؟ نہیں، وہ آسمان میں ہے، فی السماوات، آسمانوں میں کہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایک آسمانی ہم سے ایکسپلور نہیں ہو پا رہا، کہاں ہم 7 آسمانوں کو ایکسپلور کریں گے؟ یعنی کہ ہماری نالج میں ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، اس کی لوکیشن ہی نہیں پتہ ہمیں. 7 آسمانوں میں سے کہیں ہے، یا وہ زمین میں ہے، اور زمین میں بھی کہیں موجود ہے، فی الارض کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایک کمرے میں کوئی چیز ذرا سی گر جائے تو انگوٹھی گر جائے تو وہ ہم ٹٹولتے پھرتے ہیں اور ٹارچیں جلاتے ہیں، اور 10 لوگ ہمارے ساتھ مل کے، اور میڈز بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز گر گئی ہے. پین بھی گر جائے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ ایک دانہ اگر زمین پہ گر جائے اور وہ رائی کا دانہ جتنا سائز ہو تو کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں اس انالوجی سے یا اس امیجری سے؟ ہم کیا کریں امیجری سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے آئے گا. یا اتی بھی اللہ، یا اتی بھی اللہ کو انڈر لائن کریں، آپ کے لیے میسیج ہے یہ. کوئی بھی چیز کہیں بھی ہو، کتنی ہی ہڈن ہو، کتنی ہی ایکسپوزڈ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چھپا رہنے دیں گے؟ یأتی بھی اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئیں گے اس کو. کیوں؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ وسیع ہے، اور ہمارا علم محدود ہے، اس لیے کمپیریزن ہے ہی نہیں اس چیز کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمارے سامنے جو حکیم لقمان اپنے بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں وہ لے کر آئیں. کیا؟ ایک تو اللہ کی صفات ڈسکس ہو رہی ہے یہاں پہ، اور پھر یہ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں. ایمان بالآخرہ مضبوط کر رہے ہیں مثال سے، اور اس آیت میں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنا علم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علم کی دھاک بٹھا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے، میں تو ایسے سمجھدار ہوں، میں تو ایسے معاملہ کرتی ہوں. بیٹا میں جو ہوں نا، میں نے بہت صبر سے جو یہ چیزیں، اور میں تو ایسے کورسز کیے، میں تو پوزیشن لیتی رہی ہوں، ڈسٹنکشن سے پاس ہوتی رہی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو بٹھاتے ہی نہیں ہے بچوں کی زندگیوں میں.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں میں کیا بتا رہے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کہاں پہ ہو، اب آپ لوگ یہ نوٹ ڈاؤن کریں، فی الصخرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی صخرتن میں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ٹائٹ پلیس ہوگی، کوئی ہڈن پلیس ہوگی۔ ہم؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ مثال دی ہے ایک، دوسری مثال دی ہے فی السماواتی او فی الارض، اوپن پلیس ہو سکتی ہے، ایکسپوزڈ ہو سکتی ہے، ویسٹ پلیس ہو سکتی ہے، بڑی کھلی جگہ پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو فی الصخرہ چھپی ہوئی چیز بھی اور کھلی چیز بھی، دونوں جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں مثالیں دیتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس لوکیشن ہے، اللہ نیویگیٹ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا لوکیشن نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ابھی دیکھ رہے تھے نا، جہاز کہاں کہاں جا رہے ہیں، جنگی طیارے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیسی نیویگیشن لوکیشن آن تھی، کیسے پتہ چل رہا تھا گھر بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ چل سکتا ہے گھر بیٹھ کے، آپ کو پتہ چل سکتا ہے میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسے لوکیشن شیئر کرتے ہیں، اور اب تو اوبر کریم آ گئی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ آپ جو بھی مسافر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو گھر والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئے۔ تو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نہیں آ سکتی ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں، ہم مانے ہی نہ اس چیز کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فی صخرہ اور فی السماوات فی الارض، تو سائز بھی میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ چیز جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، تو سائز بھی اور لوکیشن بھی، کہ وہ چھپی بھی ہو، دور ہو، اوپر کہیں آسمانوں میں فلوٹ کر رہی ہو، زمین میں کہیں جو ہے صحرا میں کہیں ڈوبی بھی ہو، چھپی بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اس کو لے آئیں گے۔ اگر لوگوں کو نہیں بھی پتہ چل رہا نا میرا کوئی عمل، میری کوئی برائی یا میری کوئی اچھائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز کہ میں کیا کب کس طرح کر رہی ہوں، اور چھوٹا سا عمل بھی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نوٹ کریں گے یا اس کو اگنور کر دیں گے؟ تو نوٹ کریں گے۔ یأتی بہ اللہ جو ہے ایک بہترین ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا موٹیویشن ہی ہے، مومن کے لیے تو موٹیویشن ہوتی ہے کہ میرے اوپر جو بھی تکلیف چھوٹی موٹی آئی، میں جس بھی تکلیف سے گزری، میں نے کوئی بھی چھوٹا سا عمل کیا، وہ کسی نے نوٹ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کسی کا پانی کا گلاس گر رہا تھا میں نے سیدھا کر دیا اور میں نے گرنے ہی نہیں دیا، کسی کا دوپٹہ زمین پہ گر رہا تھا، کسی کے کپڑے زمین پہ گر رہے تھے، گندے ہونے لگے تھے، کوئی تھا بھی نہیں، میں نے اوپر رکھ دیے، اب یہ نیکی میری کسی نے دیکھی نہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ضائع چلی جائے گی، میں نے ایویں جھک کے کسی کی چیز اٹھائی اور ویسٹ ہو گئی وہ نیکی؟ نہیں، یأتی بہ اللہ، کتنی پیاری آیت ہے نا۔ اگر تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو یأتی بہ اللہ جو ہے یہ ہمارا خوفزدہ کرے گا۔ اس کو بولتے ہیں مراقبہ، ٹھیک ہے؟ اسلام میں اس کو پسند کیا گیا ہے، نمازوں میں مراقبہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال مراقبہ جو ہے اس کی دو قسم ہمارے سامنے آتی، میڈیٹیشن آتی ہے جو کہ یوگا اور اس کے تھرو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پرندوں کی آواز سے، اور بیٹھ کے جو ہے نا وہ پرسکون ماحول میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پازیٹیو ان کو کہا جاتا ہے بھی آپ پازیٹیو جو ہے نا تھاٹس لے کر آئیں اپنے ذہن میں، سکون سے بیٹھیں، خاص پوسچر خاص ٹائم پہ بیٹھ کے، اور کھلے اس میں آسمان میں بیٹھیں، تو آپ کو جو ہے وہ وائبز آتی ہیں، اور آپ کا یہ ہیلنگ پروسیس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میڈیٹیشن کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا ہوں گے۔ اسلام میں مراقبہ پسند ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کانشیس ہو جائیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جان لیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، ہر وقت آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیل ہو رہے ہوں، اس کو مراقبہ بولتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے اندر بچپن سے ڈالا جا سکتا ہے۔ جی یہ آیت آپ کو مراقبے کی آیت ہی بتایا ہے، مراقبے کی آیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے فیل کرنا ہے، کیسے محسوس کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے فی الصخرہ ہو، فی السماوات فی الارض ہو، اللہ جو ہے وہ نہیں اس کو اگنور کرے گا۔ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسے ہی جو ہے اس کو ہمارے لیے سامنے لے کر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تمہارے گناہوں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کیا؟ اپنے بچوں کو بتائیں، سب سے پہلے تو خود اس عقیدے پہ یقین رکھیں کہ میرے کوئی گناہوں کا چیک اینڈ بیلنس ہے، میرے کوئی گناہ دیکھ رہا ہے یا میری کوئی نیکیاں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک نفسیات بتائی مومنوں کو، اور پیرنٹس کو اس چیز کی طرف دھیان کروایا کہ خود بھی، ظاہر ہے جو پیرنٹ یہ بات بتا رہا ہوگا وہ خود بھی کتنا کانشیس ہوگا نا۔ انشکر للہ جو حکیم لقمان کی جو کیپیسٹی میں وہ شکر ادا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے ایک کانشیس انسان ہوگا جو ہر وقت شکر گزاری کے پہلو ڈھونڈ رہے، ہر وقت وہ جنگوں کا ماحول بھی کیوں نہ ہو وہ شکر گزاری کے پہلو ڈھونڈ رہے، ہر وقت وہ شکر گزاری کا ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا معاملہ
کہ آج میں کیسے شکر ادا کروں، آج اللہ کا الحمدللہ رب العالمین میں شکر کیوں میرے پاس کیا آ گیا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی جو آنکھ ہے، اگر آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ خراب ہو گئی تو ٹریٹمنٹ کروانے جائیں گے تو کتنے پیسے لگیں گے. آپ کی انگلی کٹ گئی، آپ انگلی لگوانے جائیں گے تو کتنے پیسے کٹیں گے. دانت ہی آپ کے ذرا آگے پیچھے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ بریسز لگوانے فکس کروانے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کتنا خرچہ آتا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہے. آپ کو جو ہے وہ ٹونسلز ہیں، یا آپ کو جو ہے کوئی گلا خراب ہے، آپ کے کان میں کوئی درد ہے، آپ جائیں ٹریٹمنٹ، تو آپ اگر پورے سر سے لے کے پاؤں تک ہی صرف اپنا دیکھ لینا کہ آپ ماشاءاللہ اگر حشاش بشاش ہٹے کٹے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں. اگر ایک بھی چیز خراب ہو، آنکھ بھی خراب ہو، ناک بھی خراب ہو، گلا بھی خراب ہو، پاؤں بھی خراب ہو، ہاتھ بھی نہ کام کر رہے ہو، دل بھی کام نہ کر رہا ہو، گردے بھی کام نہ کر رہے ہوں، تو آپ جا کے ذرا ہاسپٹل جائیں تو اتنا لمبا اور اتنا بڑا بل آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمیں شکر گزاری کا موقع دیا. تو مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مراقبہ اپنے بچوں کے اندر بچپن سے ڈیولپ کرنا چاہیے. اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت دینا، اور غور و فکر یہ نہیں نفع نقصان کا، بلکہ اللہ سے کنیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں اللہ سے ریلیٹ کرنا، چیزوں کو بچوں کو سکھانا، یہ بچپن سے ہی ڈیولپ کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک نفسیات بتائی ہے کہ ہر کام کرتے وقت اللہ کانشیس رہو. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے وقت سوچتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا ہے نا، یا کسی ایک نے دیکھ بھی لیا، کوئی میڈ ہے گھر میں یا کوئی ایسی ہستی ہے گھر میں جس کو ہم کچھ گردانتے ہی نہیں ہے تو ہم اس کو بھی کچھ چلو چھوڑو، اس کا کیا، اس کا دیکھنے سے کیا ہوگا، ہے نا، ہم ایسے بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ پریکٹس کروا رہے ہیں کہ، یا خاص طور پہ فون ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، فون یوز کرتے کرتے احساس ہی نہیں ہوتا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنا ٹائم لگ گیا. تو مائنیوٹ سے مائنیوٹ عمل بھی، ایکسپریشنز بھی، سوچ بھی، ٹیکسٹ بھی جو ہم کر رہے ہیں کسی کو، اللہ جانتا ہے. تو اپنی اولاد کو ہم اتنا کانشیس بناتے ہیں؟ ہم تو اپنی اولاد کو کیا کانشیس بنا رہے ہیں کہ اللہ کانشیس بنا رہے ہیں، اپنا کانشیس کہ اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں ابھی تم یہاں بیٹھ کے یہ کام کرو، الٹی سیدھی کوئی حرکت نہیں کرنا، میں ذرا اپنے کام کر رہی ہوں، میری نا پیچھے بھی دو آنکھیں ہیں. اور پیچھے بھی دو آنکھیں لگا لیتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں سے. اور وہ پیچھے آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ میں مڑوں تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو اب سامنے سے ہٹ گئی ہوں اور وہ جو مرضی کرتا رہے. تو بچہ جو ہے وہ دھیان میں رہے، دھیان رکھے اس چیز کا. اور کچھ نہیں تو بچوں کو خود بھی جاسوس بنا رکھا ہے، ان بچوں کے بھی جاسوس بنا کے رکھے ہوئے ہم نے کہ میں تمہیں تمہاری دوست سے پوچھوں گی، میں جو ہوں تمہارے بابا سے پوچھوں گی میرے پیچھے تم نے کیا کیا، میں تمہاری خالہ سے پوچھوں گی، میں تمہاری بہن سے پوچھوں گی، میں تمہارے بھائی سے پوچھوں گی، میں تمہارا فون چیک کروں گی، ہے نا. ہم نے بچوں کو کتنا جو ہے وہ کانشیس بنا دیا ہے، لوگوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے. اور صرف بچوں پہ بھی نہیں، شوہروں پہ بھی جاسوس اکٹھے کیے ہوئے، بہوؤں پہ بھی جاسوس بنائے ہوئے، اولاد کے لیے بھی جاسوس بنا کے رکھے ہوئے. مطلب ہمارا اپنا ہی عمل اتنا خراب ہے. ہم اللہ کانشیس کسی کو کیا کریں گے؟ ہم اپنی جو ہے وہ کانشیسنیس ختم ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ہر چیز ہمیں پتہ ہو اور اس کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجیز بنائیں. تو جب ہمارا عمل بچے دیکھیں گے کہ امی جو ہیں وہ تو ابا کی ایک ایک چیز پہ جب وہ آتے ہیں تو فون چیک کرتی ہیں، جیبیں چیک کرتی ہیں، ان سے ایسے جو ہے سوال جواب کرتی ہیں، آپ کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، نہیں اس ٹائم پہ تو آپ وہاں پہ نہیں تھے، اس طرح کے سوال جواب کرنا. تو یہ پورا کا پورا ایک ایسی آیت ہے جو ایک انسان کو کیئر فری انسان بنا دیتی ہے، بے خوف انسان بنا دیتی ہے، اسے کوئی خوف نہیں رہتا. تو جب خود انسان بے خوف ہوگا تو ہی وہ اپنے بچے کو کہے گا کہ یا بنیا انہا ان تکو مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. بیٹا اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا. میرا شوہر اگر ڈبل کراس کر رہا ہے، وہ رشتوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ غلط معاملہ کر رہا ہے، وہ حق تلفی کر رہا ہے، یاتی بہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. میں حق تلفی کر رہی ہوں تو اتنا ہی میرے لیے بھی ہے، میں اس کے پیسے کہاں لگا رہی ہوں، میں اس کی کتنی بات مان رہی ہوں. اور پھر یہ چیزیں بچوں کو ہم کہیں گے نہ بھی کہیں، ہماری عمل سے ہی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ امی بہت کانشیس ہے. کیا؟ اللہ کانشیس ہے. امی دادی کانشیس نہیں ہے، امی نانی کانشیس نہیں ہے، امی جو ہیں وہ بہن کانشیس نہیں ہے، منی کانشیس نہیں ہے، بجٹ کانشیس نہیں ہے، امی اللہ کانشیس ہے. تو جب وہ یہ دیکھ رہا ہوگا تو جب آپ اسے کہیں گے نا یہ والی بات تو وہ مان جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ امی نے مجھے کیا مثالیں دی ہیں. تو ہم نے جو یہ بچوں پہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ پیچھے بھی میری آنکھیں ہیں، میں تو آپ کو دیکھ رہی ہوں، تو یہ والی فکر ہونا کہ مجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور بچے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ یاتی بھی اللہ. یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ جانتا ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ اللہ لے آئے گا. مطلب اللہ جانے نہیں دے گا اس بات کو. میں جانے دے سکتی ہوں، ہم اگنور کر سکتے ہیں تمہاری غلط کام، تم نے کسی کو بلی کیا ہو، تم نے کسی کو تنگ کیا ہو، تم نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہو، تم نے کسی کو مس ٹریٹ کیا ہو، تم نے بدتمیزی کی ہو، تو ہم کہہ دیں گے چلو چھوٹا بچہ ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا ہم اگنور کر سکتے ہیں. تمہاری ٹیچر تمہارے فیورٹزم کر سکتی ہیں، تمہیں اگنور کر سکتی ہیں، وہ تمہیں
اچھے بچے ہو، فیورز کرتے ہو کچھ ان کے ساتھ، تو وہ تمہیں لیٹ گو کر سکتی ہیں کسی بھی معاملے میں، یا بھی اللہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ لے آئے گا اس کو بھی۔ لوگوں کے لیے بیٹا بھلانا آسان ہوتا ہے، ہماری نیکیاں اور غلط کام لوگوں کے لیے بھلانا آسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ اور لوگوں کے لیے کیا بھلانا آسان ہوتا ہے، ہم خود سوچ لیتے ہیں، میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہو تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ اتنا کوئی ہرٹ نہیں ہوگا، نہیں نہیں اس کو اتنا فرق نہیں پڑا، وہ ہمیں کوئی کہہ بھی رہا ہو دیکھو آپ نے کیسے معاملہ کیا اس کے ساتھ، کیسے بدتمیزی سے بات کی، آپ نے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، یا آپ نے جو ہے نا کسی کو غصہ کر دیا، آپ نے کسی کے لیے کیسا لفظ بول دیا، آپ نے کسی کو جو ہے نا جھوٹا بول دیا، کسی کو مکار بول دیا، نہیں نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیسے ہم مزے سے کہہ دیتے ہیں یا اتی بھی اللہ، مطلب مسقال حبۃ من خردل میں نہیں آتا ہے یہ، کسی کو میں کہہ دوں ارے تم تو بہت کنجوس ہو، ارے تم تو بہت جھوٹی ہو، تم تو بہت ہی اسٹوپڈ ہو، یہ نہیں آتا، یا اتی بھی اللہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یہ خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھول بھال جائے گا، بچہ بھول بھال جائے گا، میرے شوہر بس میں نے کہہ دیا ان کو، یہ نہیں اتنا وہ کرتے، بس ان کو پتا ہے میرا مزاج کیسا ہے، میرے بچوں کو پتا ہے میرا مزاج کیسا ہے، بس وہ بس کہہ دیتی ہوں میں نا، کیا کروں اصل میں نا غلط بات برداشت بھی تو نہیں ہوتی نا، میں تو منہ پہ سیدھی بات کرتی ہوں چاہے کسی کو بری لگے، تو یہ اتی بھی اللہ لکھیں، اپنے لیے لکھیں، تاکہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیز یاتی بھی اللہ ہوگا، خردل، چیا سیڈ رکھیں، چیا سیڈ کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ اتنی سی بھی، یعنی کہ کیا ویٹ ہے اس کا، پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کہیں اڑ کے کہیں چلا جائے گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا، ہماری باتیں تو لوگوں کو زخمی کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے کسی بھی چیز سے، کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی کو زیادہ اوور ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دی، انڈر ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دی، یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، اور ہم خود ہی اپنے ریزنز بنا رہے ہوتے ہیں، نہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ بھول بھال جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، یہ اتی بھی اللہ ہوگا، بدکاروں کے ساتھ بھی ہوگا، نیکوکار دونوں کے لیے ہے، تو اللہ کیا نیکیاں سامنے لائے گا، اللہ تو لے کر آئے گا ہی آئے گا، اب یاتی بھی اللہ جو ہے نا یہ اتنی بڑی کیٹیگری میں ہم اس کو رکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ اللہ لے کر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے مجھے شو آف نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ شو آف جو ریاکاری ہے نا اس کی بہترین یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ تمہیں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنا گریس ختم ہو جائے گا، تمہاری اپنی جو ڈیسنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چیز سامنے لے آئے گا، چاہے وہ آخرت میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی، دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مہینوں سالوں پہلے ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، ایک دم کوئی مل جاتا ہے، ارے یاد ہے آپ وہ تھیں، آپ نے جو یہ کیا تھا، ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے، ارے ہاں ہم تو وہی تھے، ہمیں تو بلا ہوا تھا ایک 1.5 سال سے کہ ہم نے یہ بھی کوئی کام کیا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے گا، کوئی بہن بھائی کو بات یاد دلا دیں گے، ارے یاد ہے تم نے جو ہے نا وہ ایک وقت میں مجھے جو ہے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، تم نے فلاں وقت میں جو ہے نا میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تم نے جو مجھے اس وقت یہ کہا تھا، مجھے وہ بات اب کلک کری، اتنا سا ایک جملہ ہے، 2 سال 3 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے بندے کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے 2 سال ذہن میں رکھا ہو، لیکن ہمیں کبھی نہ کبھی وہ بتا دیتا ہے، تو یہ اتی بھی اللہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں آپ نے صحیح کہا تھا مجھے، امی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں امی آپ نے صحیح آپ نے کہا تھا مجھے ایسی اپنی نا روٹین رکھنی چاہیے، تو یاتی بھی اللہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم خود شو آف کرنے والی قوم ہے نا، ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں پریزرو ہو رہی ہیں، ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کو کوئی حفاظت کر رہا ہے، ہمیں اس چیز کی یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی میری نیکیاں میں نے چھوٹی 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 تو خیر بالکل بھی یقین نہیں ہے، بڑی کا بھی یقین نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے نا کوئی اس کی سنوائی ہو رہی ہے، کوئی اس کو یاد رکھا ہوا ہے، بار بار جتاتے رہیں گے، بار بار جتاتے رہیں گے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پہ باپ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں بل ادا کر رہے ہیں پھل لا رہے ہیں اور اتنی قربانی فیسیں ادا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ یاتی بھی اللہ بتائے گا اپنے بیٹوں کو، وہ باپ بتائے گا اپنے بچوں کو یاتی بھی اللہ، بیٹا کہے گا بیٹا یہ ابو جی ہاں یہ تو آپ کر رہے ہیں، سارا دن آپ لے کر آ رہے ہیں سامنے میرے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا ہی لائیں گے، بلکہ وہ چیزیں جو مجھے پتہ ہی نہیں شاید ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، آپ جو بتا رہے ہیں میں نے ایسے قربانیاں دی ویسے دی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بچے بھی آپ کی وہ ایکنالج نہیں کرتے نیکیوں کو، تو ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں پریزرو ہو رہی ہیں تو ہم نہیں پتہ، ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ہم اور کیا کرتے ہیں کہ نیکیاں تو ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنی، سب کو بتاؤ، اور دوسروں کی بدیاں سب کو بتاؤ، وہ بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یاتی بھی اللہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کی بدی بھی سامنے نہیں لے آئے گا، لوگ کرتے ہیں ہمیں ٹارچر، لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو جگہ جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کرنا، بہت سارے لوگوں میں اب یہاں بھی کہہ دیا، اب یہ والی ننیال میں تو بتا دیا کہ میرے ساتھ میری ساس نے کیا کیا، اب میں ددیال میں جا کے بھی بتاؤں، وہاں بھی بتاؤں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہاں ٹیچر نے میرے اوپر کیا ظلم کیا، بچوں سے بھی کہیں گے بیٹا آپ ذرا بتاؤ نا یہاں پہ آپ کے فلاں دوست نے کیا کیا تھا، بچے بھی ماشاء اللہ چھوٹے سے بچے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا، وہ تو فلاں پارٹی سے ہے وہ تو فلاں ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا، الیکشن ہوتے ہیں بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، بتاؤ وہ کیسے ہنس رہا تھا وہ کیسے بینرز لگا رہا تھا، یہ آتی بھی اللہ جو ہے وہ کسی کیٹیگری میں اپلائی نہیں ہو رہا ہے،
خود ہی بھی اللہ یا اتی بھی اللہ جو ہے وہ خود ہی ہو رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں اعمال جو ہیں براڈ کاسٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، براڈ کاسٹ کا مطلب ہے آپ کے سامنے وہ اسٹیج بنے گا اور چیزیں آ رہی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہمیں بہت جو ہے نا اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن کیا معاملہ کریں گے۔ دنیا میں تو یہ اتی بھی اللہ ہو رہا ہوگا، لیکن قیامت والے دن بھی ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک انسان اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا اور وہ ڈر رہا ہوگا اپنے اعمال نامے سے، اس کو اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہوں گے، ہے نا۔ اور یہ اب دنیا میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا کوئی کہہ دے نا، میرے شوہر بھی کہہ دے، ابو بھی کہہ دے، امی بھی کہہ دے، بیوی بھی کہہ دے کہ ذرا آنا ایک منٹ تم سے ذرا بات کرنی ہے، تو یاد آ رہا ہوتا ہے پورے دن میں ایسا کیا کیا ہے جو آج پیشی ہو رہی ہے، یا پورے ہفتے میں، اور پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہی ہوگی کیونکہ میں نے یہی دو تین کام ایسے بلنڈر مارے ہیں، یہی اسی کی پکڑ ہو رہی ہوگی۔ تو بالکل قیامت والے دن بھی ایسی ہو رہا ہوگا کہ انسان کی میموری زبردست واپس آ جائے گی، کوئی جو ہے نا وہ بھلکڑ نہیں رہے گا، اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا ہر گناہ اس کو ایسا لگے گا کہ جہنم میں لے جانے والا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک انسان نے جو ہے وہ کسی کو بس بھویں چڑھا کے دیکھا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، مطلب اس طریقے کے معاملات چل رہے ہوں گے، تو اس کو تو اپنی نیکیاں ایسی لگ رہی ہوں گی کہ وہ اب جہنم میں گیا، اب جہنم میں گیا۔ ہمیں تو گناہ لگ ہی نہیں نہ رہا ہوتا، ہم تو لگ رہا ہوتا ہے بڑے سے بڑا گناہ، کوئی قتل کریں، کوئی ریپ، کوئی زنا، کوئی شراب والا معاملہ ہو تو ہم کوئی کہلائیں بھی گناہ گار۔ یہ تو نہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی ہیں، یہ تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہے نا، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ مومن کو یا انسان کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میں اب گیا ہی گیا جہنم میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کی نیکیاں یاد کرائیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو وہ کرتا رہے، کہ تمہارے منہ میں وہ زبان جب جواب آنے لگا تھا بڑوں کے آگے تم رک گئی، جی میں رک گئی تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، تم جو تھی وہ تمہارا کھانا بنانے کی باری نہیں تھی، تم نے بنا لیا بس کرٹسی میں آ کے، جی بس مجھے بنانا پڑا میں نے کر لیا۔ تمہارا پانی بھرنے کا کام نہیں تھا، تم نے ایک بوتل پانی بھر کے جگ پانی بھر کے رکھ دیا، کسی نے دیکھا تھا نہیں، وہ بس کوئی تھا ہی نہیں، سب سو رہے تھے، میں نے سوچا کہ چلو چھوٹا سا میں فارغ تھی، میں نے کہا پانی بھر کے رکھ دوں۔ کوئی بچہ تمہارے محلے میں گھر آ گیا تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اس نے تم سے کچھ مانگا یا تو اس نے تم سے کوئی بات کی، تم نے اس کی بات سنی، تم نے اس کو پیار کیا، تم نے اس کو سمجھایا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یاد کرائیں گے اس انسان کو، اور وہ کنفیس کرے گا کہ ہاں میں نے کی یہ نیکی، حیرانی سے دیکھے گا، ارے ہاں۔ ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا، آپ بچوں کو بلاتے ہیں، یاد ہے بیٹا آپ پچھلے ہفتے ہم جب مال میں گئے تھے، آپ ریپر پڑا ہوا تھا، آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، وہ بچہ آپ کو حیرانی سے دیکھتا ہے، یہ امی دیکھ رہی تھی پیچھے سے، آپ کہتے ہیں ہاں میں دیکھ رہی تھی تمہیں، ہے نا۔ خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو اچھی بات بتائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں نیکیاں گنوائیں گے آخرت میں، بتائیں گے کہ تم نے وہ چھوٹا سا جو کام تھا نا، جو تمہارا بنتا نہیں تھا کرنا، تم نے کر دیا، تم تکلیف میں تھی، تمہارے لیے بڑا مشکل تھا وہ کام کرنا، لیکن تم نے پھر بھی وہ کر دیا۔ تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بتائیں گے، تو وہ جو ہے اور بتائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے یہ بھی تو کیا ہے، میں نے یہ بھی تو کیا ہے، تو کانفیڈنس آتا ہے نا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بتائیں گے، وہ کنفیس کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ نیکی کی، تو اللہ کہیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں اس نیکی کے ذریعے بخش دیا۔ اب کون سی نیکی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی نیکی ہو سکتی ہے۔ اچھے سے وضو کر لینا، دوبارہ وضو کر لینا، اچھے سے نماز پڑھ لینا، کسی کو پیار سے نماز کے لیے کہہ دینا، اپنی ساس کے لیے جو ہے دل میں جگہ نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خدمت کر دینا، نندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینا، جٹھانیوں دیورانیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینا، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینا، ان کی ایسی اصلاح کر دینا جو کوئی اور نہ کر پا رہا ہو، جو کوئی اور ان کی اس چیز کو نہ، سب جو ہے نا وہ پالیٹکس کر رہے ہوں، سب جو ہے نا ان کی وہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ چاپلوسی کرنا، تو سب تو چاپلوسی کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتا ہو کہ نہیں مجھے اب یہ والی اصلاح کرنی ہے، مجھے ان کی چاپلوسیاں نہیں کرنی، مجھے ان کی صحیح والی اصلاح کرنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں بری بن جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے کہیں کہ بھائی باقی تو سب تعریف کر رہے ہیں، تمہیں ہی میرے اندر یہ ایرر اور برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم صرف کانشیس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ایک نیکی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ تو مومن کے لیے آخرت میں انسینٹیو ہے یاتی بھی اللہ میں، ٹھیک ہے، یاتی بھی اللہ میں مومن کے لیے ایسا انسینٹیو ہے، اور بدکاروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی بچ جائیں گے، بھائی میں جو ہوں میری چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آ جائے گی، میں کسی کا نقصان کر سکتی تھی، میں کسی کی چیز گما سکتی تھی، میں کسی کو ہرٹ کر سکتی تھی، میں کسی کو جو ہے نا اگنور کر سکتی تھی، میں کسی کو ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی تھی، میں کسی کا جواب مجھے پسند نہیں ہے دینا، میں یہ کر سکتی تھی، اور بس بلا وجہ، پرپزلی نہیں، بلا وجہ کوئی آپ نے ایسا کام کیا جو کہ برا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ نتھنگ از ہڈن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ حبت ان کو خردل ان سے نکال کے لے آئے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطیف خبیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ باریک بین ہے، اللہ نوز مائی ڈیٹیلز، اللہ نوز کہ میں کہاں پیدا ہوئی، کیسی پرورش ہوئی، کیسے میں ماں باپ ہے، مجھے میرے پاس فائنینشلی میرے پاس میں کتنی کیپیسٹی میں ہوں، ایموشنل میرے معاملات کیا چل رہے ہیں، سائیکولوجیکل مسئلے میرے ساتھ کیا کیا چل رہے ہیں، اور جو ہے نا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہو سکتا ہے، میں نے پانی بھی نہ پیا ہوا صبح سے، اور میں تھکی ہوئی ہوں، اور میں نے کہا میرے پر برڈن زیادہ ہو، بچے مجھے تنگ کر رہے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز مائی ڈیٹیلز کہ ہر جو معاملہ ہے اس کے کام، خیر کے کام کی بھی اور شر کے کام کی بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیلز لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب کسی سے باتیں کر رہے ہو نا، ہمیں کوئی جج کر رہا ہو تو ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو اصل بات نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، جو شوہر بھی کبھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں کبھی شوہر سے معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، ماں باپ بچوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما یو ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، یو ڈونٹ نو وٹ واز دا بیک گراؤنڈ، ہم آپ سمجھے سنے تو صحیح میری بات، ہم بتا بھی رہے ہو نا تو کوئی ریلیٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب تو کسی کے پاس ٹائم رہا بھی نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی کوئی بات سنے، ہر کوئی بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بات کرو اور نکلو یہاں سے، تو اصل بات کوئی جان ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو اللہ کو آپ کے پوٹینشیلز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہڈن ٹیلنٹ کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی اسٹرینتھ پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی ویکنس پتہ ہے۔ فلاں شخص باقی جو ہے نا وہ گہرائی تک پہنچ جاتا ہے دنیا میں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی امی کو کہتے ہیں کہ امی کو نا بس میں بتاتی ہوں امی باقی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے، امی سمجھتی ہیں میرے مزاج کو، شوہر ہے نا میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ باقی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ بات کیا سے کیا ہوئی ہوگی، یہ کتنا نیگیٹو ہو سکتی ہے، کتنا کسی کو شر پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمیں جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایکچولی وہ ہماری بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کو چھوٹے سے بات بتاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اندر معاملہ کھانا کیا چلا ہوگا، کون کتنا برا کون کتنا اچھا، ہوتے ہیں کچھ سمجھدار لوگ ایسے دنیا میں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں، آپ ان کو جا کے کہتے ہیں دو کھانسی، آپ ان کے سامنے بس وہ کہتے ہیں سانس لیں اور کھانسیں، وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر گہرائی تک جانتا ہے کہ وائرل کون سے چلے ہوئے ہیں آج کل، انفیکشن کون سے چلے ہوئے ہیں آج تک، اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ٹیسٹ کی۔ کچھ ڈاکٹرس کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ٹیسٹ کرائیں، ہم دیکھیں گے آپ کو اینٹی بائیوٹک پہ لگانا ہے کہ آپ کو ایسی ٹریٹمنٹ کر دیں آپ کا۔ تو بہرحال کچھ لوگ باقی گہرائی تک پہنچنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں نا جو ہم جائیں اور وہ ہمارے دل کا حال بتا دیں، ہمارے جسم کا حال بتا دیں، اور ہمیں وہ کہیں کہ تم پیلی لگ رہی ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہوئی بھی ہے تمہیں، جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے تو آج کل بہت ویکنس ہو رہی تھی، تو صحیح انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے اس طرف۔ پیر بابا کے پاس جب جاتے ہیں وہ بتاتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو کتنا امپریس ہوتے ہیں، کیا انہوں نے بتا دیا غیب، کون سا علم ان کے پاس۔ پومسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کو پہچانتا ہے، تو کتنا امپریس ہوتے ہیں کہ اس نے میری ہاتھ کی لکیریں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ اس میں ABC 1 2 کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ کیسے لائنوں سے لائنوں ملا کے یہ پہنچ گیا میرے فیوچر تک، کتنا امپریس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈلیوری کی ڈیٹ بتا دے تو کتنا امپریس ہوتے ہیں، گھر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اس نے یہ ڈیٹ بتائیے، پتہ نہیں کیسے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لطیف خبیر، میں جو ہوں وہ کیا ہوں؟ باریک بین ہوں، سٹل، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو تمہارے ڈاکٹر، تمہارے پیر بابا، تمہارے پامس، تمہاری امی، تمہارے ابو جو یہ کلیم بھی کرتے ہوں کہ ہم تمہیں اچھے سے جانتے ہیں، وہ بھی تمہارے بارے میں نہیں جانتے جو اللطیف جانتا ہے، کیونکہ وہ اللطیف ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس جو لفظ آیا نا یاتی بھی اللہ، اب اس کو اور غور سے دیکھیں، کیسے دیکھیں گے آپ لوگ کہ قرآن پاک میں یاتی کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، کسی بھی چیز کو سامنے پریزنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وان له الذکریٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جی آ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جی آ کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے سامنے لے کر آنا، اور یاتی کا مطلب ہوتا ہے سامنے لے کر آنا، دونوں۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی آ کا مطلب بھی یا جا آ کا مطلب بھی جو ہے وہ لانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا سامنے، ٹھیک ہے۔ کیسے لایا جائے گا؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اس پر، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اب یہ جو لایا جا رہا ہے جہنم کو، وجیء یومئذ بجہنم، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو اتنے مطلب 70,000 فرشتے ہیں، ہر 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہیں، تو سوچیں کتنی ایفرٹ سے وہ لائی جا رہی ہے جہنم۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یاتی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں بھی مطلب ہے لانا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جہنم جو ہے وہ کیسے لائی جائے گی؟ ایک بہت ہی ایفرٹ کے ساتھ، گھسیٹ گھساٹ کے، جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ بچے کو بیٹا ذرا وہ ٹیبل گھسیٹ کے ادھر لے کر آؤ، تو وہ کیسی انرجی لگا رہا ہوگا، اور اسی بچے کو آپ بولیں کہ ذرا یہ پیپر پکڑانا، تو کیسے آرام سے اسموتھلی لا کے اڑتا ہوا آئے گا، شر کرتا ہوا آپ کو دے جائے گا، ہاں۔ تو بالکل یہی فرق ہے یہاں پہ، یاتی وجیہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاتی کا مطلب بغیر محنت کے، سہولت کے ساتھ، اسموتھلی،
بغیر محنت کے، اللہ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنی میری جو پوری زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی جو میں نے گزار لی ہے، جو کہ مجھے خود بھی نہیں یاد کہ کب کیا 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 ہے. میرا چھوٹا سا گناہ اللہ کو کیسے پتا چلے گا، جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا. یا میری اتنی سی نیکی پتہ نہیں اللہ کو یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بھی اللہ، میرے لیے منٹوں کا کام ہے لے کر آنا. جیسے بچے سے کہیں بیٹا یہ پکڑاؤ، بیٹھے بیٹھے وہ بچہ آپ کے اوپر وہ تھرو کرتا ہے، یہ لیں مما کوشچن چاہیے یہ لیں. جتنا اسموتھلی وہ آپ کو کرتا ہے نا، پھینکتا ہے کوئی چیز، اور کوئی بھاری چیز اس کو بول دیں کہ ذرا یہ اتنی بھاری چیز اٹھا کے آؤ، کتنی محنت سے لائے گا، بیچ بیچ میں رک رک کے لائے گا، سنبھالتا ہوا لے کر آئے گا، اس چیز کو اور ٹھکانے لگا رہا ہوگا کہ میں اس کو اور اچھے سے گرپ کر لوں. تو ان دونوں میں فرق سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وجیء نہیں ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ریکارڈ نکالو ذرا اس کے 2021 میں اس نے کیا کیا تھا، ذرا دیکھنا وہاں پہ وہ ریکارڈ جا کے دیکھو، اس USB میں جا کے اس کی وہ فلاں کے ساتھ کیا کیا تھا، فلاں نے اسے معاف کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا، اس نے کتنا صدقہ کیا تھا، اس نے کون سی اچھی باتیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یا اتی بھی اللہ کا مطلب ہے اسموتھلی، بغیر محنت کے اتنا. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا، میں ایک دو جگہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ اتنا فارغ ہے کہ میں نے بھویں چڑھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے نوٹ کر رہے ہیں، میں نے اتنی سی نیل پالش لگا لی، اللہ اتنا فارغ ہے کہ ہماری نیل پالش جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، نوٹ کر رہا ہوگا کہ ہم نے نیل پالش لگائی ہے کہ نہیں، ہماری وضو ہی نہیں ہوگا اس چیز کے لیے. تو وہ نا باقاعدہ اس چیز پہ انہوں نے وہ کنوینس کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے فارغ نہیں ہے. یہ اتی بھی اللہ ان کو پتہ چل جائے تو ان کو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کہ وضو کا پانی اگر نہیں گیا ہے تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکنے والے. عمل کیا ہے، وضو کیا ہے، نیل پالش لگا کے کیا ہے، اتنا اچھا عمل کر رہے تھے تو پراپر طریقے سے کرتے نا، پورے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ کرتے، جو کمٹمنٹ تھی جس طریقے سے کوئی کام کرنا تھا وہ کرنا تھا. تو عاملۃ ناصبہ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ عمل بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں، لیکن کیا ہے کہ وہ ناصبہ ہیں، ریجیکٹڈ ہیں، انویلڈ ہیں اللہ کے ہاں، بالکل بھی ان کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو وضو ہی نہیں غور سے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں منع کر رہے ہیں نیل پالش نہ لگاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منع نہیں کر رہے ہیں کہ میک اپ نہیں کرو، مسکیرا نہیں لگاؤ یا کوئی اور چیز نہیں کرو، لیکن بیوقوف نہیں بناؤ کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا. یہ اتی بھی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جی آ اور یا اتی بھی اللہ میں ڈفرنس رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں بتائیں گے وہ رورنگ بیسٹ کی طرح ہوگی، چنگھاڑتا ہوا ایک مونسٹر کی طرح وہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا. فرشتے سوچیں کہ ایک دلہن جو مہندی پہ آ رہی ہوتی ہے، اس کی ڈولی یا وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں کس چیز میں، اور 6 7 اس کے کزنز یا بھائی اس کو اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک لوگوں کے سامنے ایک ایسی چیز لگ رہی ہوتی ہے، سب سائڈوں پر ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک پوری ریمپ واک ہوتی جو بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے نوٹسیبل ہوتا ہے. کہاں یہ کہ ایک جہنم، 70,000 لگامیں، 70,000 لگاموں، ہر لگام میں 70,000 فرشتے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجیع. تو اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ذرا ایسی لائی جائے گی کہ تمہارے لیے ذرا کچھ لگے گا کوئی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نوٹس میں آئے گی. لیکن یاتی بھی اللہ میں تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلے گا یہ معاملہ. کسی شخص نے مجھے ہرٹ کر دیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے کیسے معاف کریں گے، یا ہو سکتا ہے یہ نوٹ نہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں، یاتی بھی اللہ میں اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ویزیبل کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ویزیبل کر دینا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ویزیبل کر دینا بہت آسان ہے اللہ کے لیے. کیا مشکل ہے، ایکس رے جائیں نا آپ، جا کے ابھی کرائیں، آپ کو ہڈی کہاں سے ٹوٹی، کون سی ٹوٹی ہے، ایک ایکس رے آپ کو مشین جو ریڈیولوجی جب آپ جاتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں تو وہ آپ کو ایکس رے کرتا ہے اور آپ کو رپورٹ دیتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو یہ نظر آیا، آپ کا یہاں پہ یہ پھنسا ہوا ہے، یا آپ کا جو ہے نا یہاں پہ یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اتنے میرے جسم کے اندھیروں میں جو ہے وہ اس نے نوٹ کر لیا. یہ جینڈر ریویل جب کرتی ہیں یہ ڈاکٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جینڈر، آپ کے بچے پل رہا ہے آپ کے جسم میں، آپ کو پتہ ہی نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور کتنے منتھس کا ہے وہ تو ڈاکٹر بتاتی ہے، اب اتنے ویکس ہو گئے تو وہ جا کے بتاتی ہے. تو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہیں نا، ٹولز ہیں، وہ اس سے بتا رہی ہے ہمیں. سیٹلائٹ کے تھرو ہمیں فنکشن پتہ چل رہے ہیں زمین میں، بارش کب ہوگی، ویدر فور کاسٹ جب ہو رہی ہوتی تو کیسے یقین کر لیتے ہیں. بارش ہوگی تو تیاری بھی کر لیتے ہیں، بارش نہیں ہوگی تو اس کی بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو انسانوں نے ایجاد کر لیے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ اتبی اللہ کرنا. ابھی تو مزید ایکسپلور ہو رہی ہیں چیزیں، جو ہمارے بڑوں نے جو چیزیں نہیں دیکھی ہم نے تو وہ بھی دیکھ لی ہیں، ہمارے بعد اور بھی چیزیں ایکسپلور ہوں گی. تو لطیف خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو نالج ہے نا، جو پاور ہے، اس کو وہ لطیف کی کیٹیگری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پریسائزلی استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، اب لطیف کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مراقبہ جو ہے آپ کو بھی ہو جائے اور آپ کے بچوں کو بھی آپ سمجھ آنا شروع ہو جائے. ایکچولی لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو پریسائزلی استعمال کرنا، کوئی بھی طاقت ہو اس پہ فل کنٹرول ہونا. ہمارے پاس جو طاقت یا ٹیلنٹ ہے نا اس پہ ہمارا فل کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اب کیا ہے کہ جیسے آپ کو کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے، اب اس کا کنٹرول ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، کنٹرول ہے نا گاڑی پہ، اب وہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اسپیڈ کب کرنی، زیادہ کرنی ہے، لیکن کیسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پاور جو تھی اس کے پاس، جو نالج تھی اس کے پاس، اس نے تھوڑا زیادہ استعمال کر لیا، یا اس کا استعمال ہی نہیں کیا، بریک ہی نہیں لگائی، یا ریس زیادہ دے دی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. ڈاکٹر ہے، وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، 1000 پیشنٹ اس نے ٹھیک کیے، ایک پیشنٹ اس سے مس ٹریٹ ہو گیا، اس سے نہیں اس کی دوائی کا خیال رکھا، یا غلط دوائی دے دی. پاور تھی اس کے پاس، نالج تھی اس کے پاس، لیکن اس کے پاس جو نالج تھی اس کو پریسائزلی استعمال، مطلب یہ کہ اس کے پاس فل کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے پوری زندگی کوئی کیس جو ہے نا وہ خراب نہیں کیا، یا وکیل یہ بولے کہ میں نے پوری زندگی کوئی کیس جو ہے نا وہ لوز نہیں کیا. ہم چلتے پھرتے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہم جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی ہاتھ جل رہا ہے، صبح شام کھانے بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے، جو ہماری نالج ہے، جو ہمیں جو بھی شعور کی حالت میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نالج میں، اس کی جو اس کو پریسائزلی استعمال نہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کسی کو تھپڑ مارا، زیادہ زور سے مار دیا، ارے میں نے تمہیں اتنی زور سے نہیں مارنا تھا، ہنسنا تھا تو زیادہ زور سے ہنس گئے، میں نے موقع نہیں تھا ہنسنے کا مگر ہنس پڑی، میں زیادہ ہنس پڑی، لوگوں کو مناسب نہیں لگا، اتنی زور سے میری آواز نکلی، یا پھر یہ کہ میں بہت زیادہ رو لی، میں نے کچھ زیادہ ہی ایموشنز کا اظہار کر دیا، میں نے زیادہ ہی بول لی، یا میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم یہ چلتے پھرتے لوگوں کو جب کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پریسائزلی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں لطیف الخبیر کی کیٹیگری میں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں پریسائزلی اپنی جو میرے پاس نالج ہے اس کو استعمال کرتا ہوں. پریسائزلی کا مطلب ہے کہ ہماری طرح وہ کم زیادہ نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے آتا تو پرفیکٹ ہے، بس یہ ایک چوک ہو گئی، ذرا سی چوک ہو گئی مجھ سے، میں ذرا زیادہ ہی رو لی، میں نے اپنے شوہر کو ذرا 2 باتیں زیادہ ہی سنا دی. ہاں، تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لطیف ہوں میں، مجھے ایگزیجریٹ انڈر اوور کرنا نہیں آتا ہے، یعنی کہ میری پاور میں ہی یہی چیز ہے کہ میں بالکل اس کو اس کے مقام پہ رکھتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خبیر بھی ہیں. اب یہ خبیر اور ان شاء اللہ تعالیٰ لطیف کو بھی ہم اچھی طرح دیکھیں گے. اب سیکوینس آپ نوٹ کر لیں، حکیم لقمان کا کیا سیکوینس تھا. پہلے ہم نے دیکھا حکیم لقمان نے جب یعظہ کرنا شروع کیا، واز کرنا شروع کیا اپنے بیٹے کو، تب سب سے پہلے کیا کیا سیکوینس میں یہ ہے کہ وہ شرک سے روکا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے کریکشن آف شرک کرنا ہے. بچوں کے اندر جو کرپشن آئی ہوئی ہے، لوگوں کو بڑا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، کسی کو کچھ نہ گرداننا، کسی کو بہت کچھ گردان دینا، لوگوں کو وہ مقام دے دینا جو وہ مقام نہیں ہے. اگر وہ آپ کے جو ہیں وہ ابو ہیں، آپ کی امی ہیں، آپ کے باس ہیں، کوئی بھی جو ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ ہماری اب جو ہے بچوں کی ٹریننگ میں ہونا چاہیے کہ بیٹا ان کا یہ مقام ہے، ان کو یہ دینا ہے مقام، بیوی کو اس کا مقام دینا ہے، ماں کو اس کا مقام دینا ہے، باپ کو اس کا مقام دینا ہے. تو مقام قرآن کے تھرو پتہ چلے گا، حدیث کے تھرو پتہ چلے گا کتنا دینا ہے. تو بچے کی جو شرک کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کا مقام ہمیں پہلے سمجھ آئے. ٹھیک ہے، دوسری چیز انہوں نے یا کیا کی، عقیدہ درست کیا. عقیدہ درست کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا عمل ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کانشیس ہو کے کرنا ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کس کو کس کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، اللہ کے مطابق ہو. اور پھر انہوں نے عمل کو بھی اہم قرار دیا. 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ حکیم لقمان نے کی، کہ اللہ سے ایک تو کریکشن آف شرک کیا، کنیکشن ود اللہ کیا جو کہ عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید، اللہ سے کنیکشن. اللہ تعالیٰ کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑی ہی پاور ہے. بچوں کو بار بار بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہیں. اللہ السمیع کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پتا ہو کہ میں نے ابھی جو بولا ہے رکوع میں وہ کسی نے بھی نہیں سنا لیکن اللہ نے سن لیا. تو بہرحال جو اللہ بچوں کو اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ ہم بتائیں گے، اس کو مراقبہ بھی بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بچوں کو اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے، یہ انہوں نے کیا. تیسری چیز انہوں نے کیا کی کہ ایکشن کی طرف لے کر آئے. ٹھیک ہے، عمل کو بھی اہم قرار دیا کہ اب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگنور نہیں کرنی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اگنور نہیں کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بلکہ کیا ہے، یا اتی بھی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے ضرور ضرور لائیں گے. تو جو چیز آپ کے سامنے آنے والی ہو تو اس کے بارے میں کانشیس رہنا. اچھا، اب یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ حکیم لقمان نے قدرت سے اللہ کو پہچانا ہے. قدرت سے جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان جو ہے دیکھو بغیر عمد کے بنائے ہیں، بغیر ستونوں کے بنائے ہیں، وداؤٹ پلرز تمہارے سامنے آسمان ہے، اور پہاڑ میں نے کیسے بنائے ہیں. تو قدرت سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے، اپنی باڈی سے، اور بھی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانو. دوسرا یہ کہ اللہ کو پہچاننے کے اصول ہیں جو سورہ لقمان ہمیں بتاتی ہے. ایک تو یہ کہ قدرت سے، نیچر سے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نام سے. اللہ کو جاننے کے لیے کوئی خود سے من گھڑت چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اللہ کی پاور جو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں چلا رہے ہیں، سورج کیسے نکل رہا ہے، چاند کیسے نکل رہا ہے، چیزیں ورک کیسے کر رہی ہیں، بیج ڈالو تو کیسے اگ کر آ جاتا ہے، آپ کی ہائٹ، بچہ پیدا ہوا ہے کس نے اس کو کھینچ کھینچ کے تو بڑا نہیں کیا،
کسی نے اس کو کیسے میچورٹی کیسے آئی، تو یہ اللہ سبحانہ خود ہی کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا اصول بچوں کو بتانے کا کیا ہے؟ اللہ کے نام کے تھرو۔ اور وہ کیسے ہے کہ بچوں کو اپنے سے کمپیئر کرائیں، بچوں کو کمپیئر کرانے کی عادت ڈالیں کہ خبیر کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ خبیر تو میں بھی ہوں، مجھے بھی خبر ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی، بیٹا آپ کو بھی خبر ہوتی ہے، آپ کو خبر ہے، نالج ہے، نیوز پتہ ہے آپ کو، تو ہمیں بھی بہت چیزوں کی خبر، لیکن ہماری خبریں لمیٹیشنز کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری خبر کے لیے یا تو کوئی سورس درکار ہے کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے، کوئی ٹیکسٹ آئے، کوئی نیوز ہم دیکھیں، کوئی جا کے اس کی ویریفیکیشن کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یا پھر ہمارے پاس کان آنکھ عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے پاس کان نہیں ہوں گے تو مجھے خبر نہیں ملے گی، میں سنوں گی نہیں، یا آنکھ نہیں ہوگی تو میں پڑھوں گی نہیں، یا میں اس کو کان سے سننے کے بعد آنکھ سے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کانوں کا سنا کچا ہو سکتا ہے، آنکھوں کا دیکھا جو ہے وہ بھی دھوکا ہو سکتا ہے، تو ہمیں بہت ساری جو ہے اپنے سینسز کا استعمال کرنا ہوتا ہے کسی بھی خبر کو کرنے کے لیے، اوتھینٹک بنانے کے لیے۔ اور پھر کان آنکھ اور عقل کا ہونا، کہ عقل بھی پھر پروسیس جو ہے دماغ کے، کہ یہ بات جو میں نے سنی یا دیکھی کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، تو میرے پاس جو خبر آئے گی اس کے لیے میرے پاس جو ہے یہ لمیٹیشنز ہے نا، ورنہ مجھے خبر ہی نہیں ملے گی کسی بھی چیز کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خبر کیسے ہے؟ الخبیر کیسے ہے؟ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الخبیر جو ہے وہ میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ تو اگر کوئی انسان اتنا ہی مجھے جانتا ہے جتنا میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں، جتنا میں اس کے ساتھ، اگر میں ناشتے پر ہوں، کھانے پر ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی ٹائم پر ہوں، بس اتنا ہی وہ مجھے جانتا ہے، یا جتنا اتنا جانتا ہے جتنا میں نے اسے بتایا یا اسے لوگوں نے میرے بارے میں بتایا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مجھے جانتے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو تربیت اولاد کے اصول یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شرک کی اصلاح۔ دوسرا اصول تربیت اولاد کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ صرف اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف دلانا، اللہ کی پہچان کرا دینا۔ اور تیسری چیز ہے عمل کرنا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے ہمیں نماز، امر بالمعروف، اور پھر بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اصلاح کرائیں گے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بچوں کی یہ ہمارے پاس اصلاح کا پہلو آئیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اصلاح کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ ایمان بالغیب، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب، اس کی اصل میں یہ ایک ایسا جرنی ہے جو کہ کانشیس جرنی ہے، شعوری سفر ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ ایمان بالغیب کو شعوری طور پہ انجوائے کرے اور ایکسپیرینس کرے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ، اس کو خدا نظر نہیں آ رہا تو وہ نہ دکھائی دینے والے خدا کو بھی دیکھ لے، غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کرے کہ یہ کام کیسے ہو گیا، یہ پلانٹ میں نے سیڈ لگایا تھا یہ کیسے گرو ہو گیا، درخت کیسے بن گیا، بارش کیسے آئی، بارش کیسے چلی گئی۔ تو یہ ایک ڈسکوری ہے جو کہ اگر انسان اس مشاہدہ کرنا شروع کر دے نا، غیب کی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے، سمجھنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس وہ پروون ریکارڈ آئے ہیں یا آپ کے سامنے وہ پوری چیز جو ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے دکھائی جائے کہ ایسے چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں، نہیں، لیکن یہ کہ غیب کا جو ہم علم الغیب ہے، یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا بہترین کنیکٹ کرتا ہے کہ واقعی ہے کوئی ایسی ذات ہے جو کہ یہ کام نہیں کر سکتی، جو میرے سامنے لوگ کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ریولوشن لے کر آتی ہے، یہ انسان کی سوچ کو، انسان کے عمل کو، انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو، یا ایسا اعتقاد ہوتا ہے انسان کو جو کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے اس کو پھر جو ہے نا وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کہ مومن اتنا ذہین اور انٹلیکٹ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ غیب کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، میرے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ریمائنڈر دیا تھا، میں نے جو صبح غلطی کر دی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پکڑا آ کے، میں نے جو یہاں پہ نیکی کی تھی نا 2 دن پہلے، وہ مجھے بس نیکی جو ہے نا وہ میری یہاں پہ اب مجھے کام آئی، یہ مومن کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کو بس بتانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نئی شخصیت انسان کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ کر دیتی ہے، انسان چینج پرسن ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، آگے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے نا، وہ جادوگر ایسے جادوگر نہیں تھے جو میجیشین ہوتے ہیں، جو بچوں کے یہ جو برتھ ڈے پارٹیز میں آ کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں اور ایلوژنز یا اس طرح کی چیزیں، وہ جادوگر صحیح کے جادوگر تھے، یعنی کہ وہ واقعی ایک ان کے لیے میریکل ہی تھا اس زمانے کا، کہ وہ لوگ جو تھے پی ایچ ڈی میجک والے آپ سمجھ لیں کیٹیگری میں تھے، تو ان کو تو جادو کی الف بے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتا تھا۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جادو دیکھا نا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے،
فوراً سمجھ گئے کہ نہیں یہ تو ہمارے والے جادو کے لیے بڑے سے بڑا جادوگر بھی جو ہے نا اس لیول کو کراس نہیں کر سکتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی لیول کی جادو نہیں ہے، یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ لاٹھی کو اژدہا بنا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا یہ اللہ کی طرف سے، جیسے آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہوں گی کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا، یہ غم دینا، یہ خوشی دینا، یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے جو یہ واقعہ ہوا ہے جنگ بندی کا، یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ کتنے مطلب کسی پہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس کے پاس جائیں، کہاں بھاگے، کس سے بات کریں، کون کیا کرے گا، فلاں یہ کرے گا، آرمی یہ کرے گی، گورنمنٹ کیا کرے گی۔ اللہ نے کی چیزیں کی ہیں، اور ویسے تو یہ بڑے لیول پر ہے نا، زندگی میں ہمارے ساتھ انڈیویجول لیول پہ، پرسنل لیول پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو کیا چینج آیا؟ جادوگروں کو چینج آیا۔ تو فرعون نے کتنا ڈرایا تھا، کتنا دھمکایا تھا، لیکن فرق نہیں پڑا ان جادوگروں کو، ہے نا۔ تو جب انسان یہ ڈسکور کر لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ بریو بن جاتا ہے، وہ کریجس بن جاتا ہے، پھر ایسا وہ بنتا ہے کہ فرعون کا روب یا فرعون نے سزا کا خوف بھی جو ہے نا اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ، وہ ان کی پرائرٹیز اسی وقت چینج ہو جاتی ہیں کہ اب ہمیں مارنا ہے تو مار دو ہم، لیکن اللہ کو پہچان گئے کیونکہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا۔ تو یہ جو مراقبہ کرنا ہوتا ہے، یہ جو کیفیت اپنی پہچاننا ہوتا ہے، ایکسپیرینس سے اپنے آپ کو سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو بعض مفسرین مومنین کی یہ تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ غیب پر یہ ایسا ایمان رکھتے ہیں گویا آبزرو کر رہے ہوں، شہداء علی الناس، کہ لوگ جو ہے نا، ناس مومنین نہیں، مومنین کیسے ہوتے ہیں کہ الناس جو ہے یعنی کہ عام لوگ جو ہے نا ان کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں۔ کیا چیز؟ کہ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں لوگ، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ایمان رکھ رہے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یہ گواہ ہوتے ہیں، یہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کہ جب آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں کسی باہر کے ملک میں جا کے، اگر آپ کبھی ٹریول کرتے ہوں یا آپ کو کوئی بتاتا ہو کہ آپ کہیں جائیں، تو وہ لوگ نا حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص آیا، اس نے اپنے آپ کو منہ ہاتھ دھویا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، اور یہ جو تھا نا ایک دم اس نے کوئی میٹ بچھایا، کوئی جانواز بچھائی، نہیں بھی بچھائی تو نہیں بچھائی، زمین تو اللہ کی زمین ہے ہر جگہ، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پتہ نہیں کون سے ایکشنز کرنا شروع کر دیے۔ تو میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، شاید واصف علی واصف کا یا کسی کی ایک بہرحال کتاب تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ یا مسلسل حسین تارڑ کی کوئی سفر نامہ تھا، بہرحال اس میں وہ ایکسپیرینس انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں پہ جو تھے نا نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک انگریز جو تھا وہ ان کے پاس آیا، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ کیسے ایک دم جو ہے نا، مطلب آپ آئے اور آپ نے نماز کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ شروع ہو گئے جیسے کوئی آپ کے سانپ کو کچھ دیکھ رہا ہو، خاص پوسچر خاص طریقے سے کرنا، ایک پہلی رکعت یعنی کہ جس طریقے سے وہ بتا رہا تھا کہ ہر رکعت میں آپ ایک وہی پوسچر کر رہے تھے جیسے آپ کو کوئی واقعی دیکھ رہا ہو، کوئی آبزرو کر رہا ہو کہ آپ کا ایکشن جو ہے نا یا پوسچر جو ہے نا وہ چینج نہ ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے یہاں نماز ایسے پڑھی جاتی ہے اور ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایمان بالغیب ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا اچھا ہم تو چرچ جاتے ہیں، چرچ جا کے تو ہم پہلے سوچتے ہیں، ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں میری اور مریم اور یہ جو بھی ان کا اصول ثلاثہ ہے اس کیٹیگری میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو پہلے امیجن کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، فیل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں، تو جا کے ہم جو ہے نا کوئی پریئرز کرتے ہیں اپنی۔ تو آپ کے لیے بڑا اچھا کہ آپ بس آئے جا نماز میں اور آپ شروع ہو گئے کرنا۔ تو یقین کریں مومن جو ہے وہ شہداء علی الناس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو چلتے پھرتے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اللہ مالک ہے، چلتے پھرتے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی یہ نقصان، کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو شہداء علی الناس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسکالرز جو ہیں وہ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو کر کے دکھاؤ، اپنا علم الغیب لوگوں کو بتاؤ کر کے کہ ہم اس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید، توحید کیا ہے؟ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور اللہ جو ہے سب کچھ کرنے والا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عقیدے پہ جب ہم سبجیکٹ پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدے ہمارا ایکچولی بگاڑا ہے معاشرے میں۔ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف ایمان بہت زیادہ ہے، ذرا سی کوئی سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چیریٹی وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے اور ڈونرز جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، ڈونیشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھ لیں جو بھی واقعہ ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کیسے امت جو ہے یا پاکستانی جو ہے متحد ہوتے ہیں۔ اصل بگاڑ جو آیا ہوا ہے نا وہ عقیدے پر آیا ہوا ہے، تو وہ عقیدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم سے مس آؤٹ ہوئی ہیں شاید ہم اس کو دوبارہ سے اپنی اس کو کریکٹ کر لیں۔ تو بہرحال ہم گواہی دے رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنی عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں بچے، آپ کے گھر والے کہہ سکیں کہ یہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں وہ؟ نہیں، ہمارے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے یہ اس لیے یہ کر رہی ہے کہ ابو دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہیں، ساس دیکھ رہی ہیں، اس لیے ہر کام ہو رہا ہے بھائی، ساس کے ساتھ یہ کام ابھی ابھی کر لو، جلدی جلدی ساس بیٹھی نا تو یہ کام ان کو خوش کرنے کے لیے کر دو تاکہ ان کی اس میں آ جائے۔ یہ شوہر جب آئیں اس سے پہلے تو فارغ بیٹھے ہوئے، جیسے ہی وہ آئیں تو فوراً جو ہے نا ایکٹیو ہو جائیں کہ شوہر دیکھ لے، ہے نا۔ تو ہماری تو زندگی خود ایسی بنی ہوئی ہے جس میں ہم یہ بتا ہی نہیں رہے لوگوں کو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگیاں چلتے پھرتے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے اس کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ لیں،
کہ ہم وہ چیز دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھانی ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے والی کیپیسٹی میں تو ہم سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں ایمانداری جو ہے وہ ہمیں دکھانی چاہیے نا لوگوں کو. تو ہمارا جو نمبر ہے، جاپان کا جو نمبر ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے ایمانداری میں. جاپان تیسرے نمبر پر ہے ایمانداری کے دنیا میں رینکنگ جو ہوئی ہے. اور پاکستان مسلمان مومنین 130ویں نمبر پر ہیں، کیونکہ اللہ نہیں دیکھ رہا. اس لیے ہر وقت دکاندار کیا، گھر والے کیا، رشتہ کرانے والے کیا، اور بچے والدین کیا، بچے کیا، باس کیا، امپلائیز کیا، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا، اس پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو بہرحال حکیم لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، چاہے چیا سیڈ ہو، چاہے تل کا دانہ ہو، خشخاش کا دانہ ہو، اللہ سب سامنے لے آئے گا. اللہ نوز، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. یہ کانسیپٹ بچوں کو اگر بٹھا دینا بچپن سے ہم، تو آپ نے پیرنٹنگ کا حق ادا کر دیا. ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بھی کون سے خوف بٹھائے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے خوف بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے جو ہیں زندگی میں ہم خود بھی یہ خوف لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں سے ڈر کر بولو، فلاں سے ڈر کر کھاؤ، لوگ کیا کہیں گے، ناکامیوں سے ڈراتے ہیں، ہے نا. تو یہ بیٹا ان کے سامنے ایسے نہیں بولنا، بس آپ کو پتا نا وہ بات بری لگتی ہے ان کو، آپ ان کے سامنے ایسے نہیں کرنا. کیئرفل نہیں بناتے ان کو، کانشیس بنا دیتے ہیں، پیپل کانشیس بنا دیتے ہیں. تو ایسے بچے پھر بے خوف انسان بنیں گے کیا؟ ماں باپ کو بھی دھوکے جو ہیں وہ دیں گے. اگر آپ بچے کو اللہ کانشیس بنا دیں گے کہ بیٹا اللہ سے ڈرنا ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا خوف رکھنا ہے، تو ایسا انسان بے خوف رہے گا. ٹھیک ہے. چھوٹی سی مثال ہے کہ آج کل جب میاں بیوی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو شوہر اپنی بیویوں سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کرو، پریٹینڈ کر لو کھانا کھانے کا، ہم باہر جا کے کھا لیں گے. تمہیں پسند نہیں ہے نا بس، لیکن اتنا کیوس مچ جائے گا، اتنا فساد ہو جائے گا کہ باہر جا کے کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ شو کرو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور باہر جا کے ہم اپنا اچھے سے، تو بس پریٹینڈ کر لو. یہ اتنا مطلب اس لیول پر ہم آ گئے ہیں کہ ہمارے میرڈ جو کپل ہیں، بچیاں جو بیچاری بیٹیاں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، جن بیٹوں کی شادیاں ہوئی ہیں، وہ تک جو ہیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بچپن سے خوف کس کا؟ اپنا خوف ڈالا ہوا ہوتا ہے، بڑوں کا خوف ڈالا ہوا ہوتا ہے، ماحول کا خوف ڈالا ہوا ہوتا ہے، اپنے کلچر کا خوف ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ایسے نہیں کرتے. تو بے خوف انسان جو ہوتا ہے وہ پھر خود بخود، جب ایک انسان کے اندر ڈر ہی اللہ کا ہوگا نا، تو وہ چاہے رات کا ٹائم ہو، دن کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں میں ہو، وہ اللہ سے ہی ڈرے گا. تو یہ خوف ڈالنا بہت ضروری ہے. اس لیے بچوں کی شخصیت میں منافقت آ گئی ہے نا. ہم بچوں کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر آگے میں کوئی بتاتا ہے آپ کے بچے نے یہ بلنڈر کر دیا، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ایسا نہیں ہے گھر میں. یا کوئی آ کے بتاتا ہے آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے نا وہ اس نے یہ حرکت کی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہمیں. اسکول سے کوئی کمپلین آ جائے تو ایسا لگتا ہے اسکول میں بیٹا آپ یہ کرتے ہو، آپ تو ایسے بالکل بھی نہیں ہو، بتاؤ آپ صحیح بتاؤ کس نے کی ہے. لٹرلی ہمیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بچوں کو منافق بنا رہے ہیں. ہم بچوں کو یہ بنا رہے ہیں کہ کب ڈرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے، اتنا ذہین بنا رہے ہیں کہ وہ موقع کے حساب سے، بیٹا موقع کے حساب سے چلو، آپ نا موقع دیکھا کرو، آپ نا لوگوں کو دیکھا کرو، آپ نا. اچھا یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہیں کہ بھائی بونگے بنے رہو بھائی ہر وقت، یہ مطلب نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کانشیس بنانا کہ اللہ کو برا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا بابا کے ساتھ بدتمیزی کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ ماما سے بدتمیزی کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کو چیٹ کرو. یہ خوف دلانا، اگر ہم صرف لوگوں کا خوف دلا دیں گے اور اللہ کا خوف نہیں دلائیں گے تو اس بچے نے منافق بننا ہی بننا ہے. دوست بھی آ کے کہیں گے آنٹی آپ جانتی نہیں اپنے بیٹے کو، آنٹی آپ جانتی نہیں اپنی بیٹی کو، یہ آپ کے سامنے بڑی سیدھی رہتی ہے، پیچھے آپ کو نہیں پتا یہ کیا کرتی ہے. تو بچے کی بہترین تربیت کیا ہے؟ بلکہ میں ایک جگہ وہی، جب آپ جوک آ رہے ہوتے وہ جوک ہی ہیں، لیکن بہرحال رونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نا شوہر جو تھا وہ اپنی بیوی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کی رپورٹ کارڈ میں جو ہے نا بڑی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ یہ بڑی فرما بردار اور ٹائم پہ کام کرنے والی اور ایسی چیزیں، کیونکہ اس زمانے میں وہ ہوں گی ایسی، اور اب جو ہے وہ کچھ کر رہی ہوں گی. تو لٹرلی یہ اب تو اس کی میمز اور جوکس بننا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہماری پرسنالٹی میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اس لیے بچوں کی تربیت اگر ہم کر دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی امت جو ہے وہ اچھی پرخلوص اور بغیر کسی ڈپریشن ٹینشن کے زندگی گزارے گی، بے خوف ہو کے گزارے گی، اپنے اللہ سے خوف زدہ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وہ وہیں پہ ہے، ہر جگہ جہاں پہ ہم ہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ بہترین تربیت ہے کہ بچے کو ہر وقت کانشیس بنایا جائے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، آپ بے فکر ماں باپ بن جاتے ہیں. پھر آپ کو رات بھر جاگنا نہیں پڑتا کہ ارے میں تو وہیں سے جاگتی رہی، بیٹا آپ تم سفر میں تھے، تم فلاں جگہ گئے ہوئے تھے، مجھے تو نیند ہی نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تم نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. لٹرلی ہم ایسی مائیں بن گئی ہیں، ہم ایسے باپ بن گئے، ہم ایسے جو ہے نا وہ معاملات بن گئے کہ ہم سروں پہ بچوں کے سوار رہتے ہیں. ان کو بھی ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ ہم تو یو آر آلویز بینگ مانیٹرڈ، بس تمہیں ہر وقت نوٹ ہی کیا جا رہا ہوگا، تو تم بھی کانشیس ہی رہو. اللہ کانشیس بنا ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ بھی بے فکر ماں باپ بن جائیں گے، بے فکر آزاد ماں باپ بن جائیں گے، پرسکون ماں باپ بن جائیں گے. اور بچہ کیا بن جائے گا؟ وہ ذمہ دار بن جائے گا. ابھی بچہ غیر ذمہ دار ہوا ہوا ہے، لاپرواہ ہوا ہوا ہے، آپ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز دے رہے ہیں،
یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ معاملہ کر لو، اس طریقے سے کر لو، ہر چیز میں آپ اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا کانشیس آپ کی حوالے سے ٹرینڈ ہوا ہوا ہے، آپ نے اس کو اپنا کانشیس کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں جو ہوں تمہیں بتاؤں گی تبھی تم کرو گے، ورنہ تو تم غلط کوئی کام کر دو گے اور غلط نقصان کر دو گے۔ تو بچہ پھر ذمہ دار انسان بن جائے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو ٹینشن فری آپ زندگی گزاریں گی۔ دوسرا یہ کہ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان کتنا کیئرفل ہوتا ہے جب وہ اپنی چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہوتا ہے نا، تو وہ ہوتا تو ہے بچہ کیئرفل، ہم نے اس کو نہیں بنایا ہوا ہوتا، اللہ کانشیس۔ تو ایک جگہ ہم کہیں کیمپنگ میں کچھ عرصہ پہلے گئے تھے، تو 2 3 فیملیز تھی، تو ان میں سے ایک فیملی جو تھی وہ جب وہ کیمپنگ میں آئی، تو آف کورس کیمپنگ میں مطلب ہے کہ آپ کو بہت دور دراز علاقے میں جہاں پہ جو ہے نا فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے پاس نہ صرف فون تھا، فون کی فل بیٹری چارج تھی، ایک اور بیک اپ انہوں نے رکھا ہوا تھا فون کا، وہ بھی فل چارج تھا، اس کے بعد ان کے پاس کار چارجر بھی تھا، ان کے پاس پاور بینک بھی تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہ فون جو ہے نا ان کا ڈسکنیکٹ، یعنی کہ کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو، یا ان کے پاس فون کا کوئی مراعات ہے نا اس سے وہ محروم نہ رہ جائے، اتنا کانشیس ہوتے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اپنی پوری چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس اٹھا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اللہ کانشیسلی بنا رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے اب ہر وقت سچے ہی رہنا ہے، ہر وقت ایماندار ہی رہنا ہے، ہر وقت جو ہے نا آپ نے غلط کام نہیں کرنا، اور اس کے لیے آپ کو ہر چیز نہیں بتانی پڑے گی، آپ بس اللہ کانشیس کر دیں، اور اللہ کانشیس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں ایٹریبیوٹ بتانا اللہ کے، اور یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اب آپ اپنے اللہ کی ہی فکر کرنی ہے آپ نے۔ ابھی بچے آج کل ڈرگس کر رہے ہیں نا، ویپنگ کر رہے ہیں دوستوں میں، کرتے ہیں خوب جا کے ڈرگس، کھاتے ہیں پیتے ہیں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ماؤتھ فریشنر یوز کر لیتے ہیں کہ یا کوئی ایسا ہیک استعمال کر لیں گے کہ اسمیل نہ آئے گھر میں منہ سے ہمارے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لٹرلی ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کرتا تو ہے لیکن بڑا فرما بردار بچہ ہے، میرے سامنے نا تہذیب سے رہتے ہیں۔ لٹرلی میں نے ایک دو پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ نا چلو اتنی شرم و حیا تو ہے نا یوشا کے ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے، سوچیں آپ اس بیئر منیمم میں گزارا کر رہے ہیں ماں باپ، کہ جو بھی کرتا رہے باہر کرتا رہے، اللہ سے بھی کوئی خوف نہ ہو، ماں باپ کا تو لحاظ کرتا ہے نا، میرے لیے تو شرم و حیا رکھی ہوئی ہے، سوچیں آپ کیا اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں لے آئے ہیں ہم، کہ چلو اتنا تو ہے کہ میری عزت کر لیتا ہے، میرا لحاظ کر لیتا ہے۔ آپ اس لیے بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ آپ کوئی ان کے لیے سپر پاور بن جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹا کے، آپ کو تو رونا چاہیے کہ تمہیں میری فکر ہوئی، تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا، اتنے بے شرم ہو گئے کہ تمہیں میری فکر پڑ گئی، تم اتنے بد تہذیب ہو گئے کہ تمہیں میری فکر پڑ گئی کہ میں کیا کہوں گی، تمہیں اللہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہم اب الٹی الٹی سوچ رہے ہیں کیا کہ چلو باہر کر لیتا ہے دوستوں میں، اب اتنی تو عمر ہے بس یہ کہ میرا لحاظ کرتے میرے سامنے نہیں اونچا بولتا، میرے سامنے نہیں یہ کرتا، بڑا ہی فرما بردار ہے، یہ ہے ہمارا حال۔ اینی ویز تو پھر کیا ہے کہ بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، خود بھی ایسی لائف گزارنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خود بھی ایسی لائف گزاریں گے تو ہی بچے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نڈر ہوں گے، بے خوف ہوں گے۔ آپ نے خود اللہ کانشیس بننا ہے، آپ کے منہ سے آپ کے بچے کے اور آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ہائے بابا، ہائے دانی، ہائے دادی، نانی غصہ ہوں گی، دادی باتیں کریں گی، پھپھو برا مانیں گی، اچھی باتیں ہیں بیٹا، دادی کتنا خوش ہوں گی نا بیٹا، پھپھو کتنا خوش ہوں گی، خالہ کو کتنا اچھا لگے گا ماشاء اللہ آپ یہ کرو گے، ایسے بتائیں، لیکن یہ چیز نہ بتا دیں کہ ابھی کام نکالو، ابھی اچھے بن جاؤ بعد میں دیکھیں گے۔ ہم بچوں کو شوہر کانشیس کر رہے ہیں، پیپل کانشیس کر رہے ہیں، باس کانشیس کر رہے ہیں، اللہ کانشیس نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو اوپری اوپری ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے رہتے ہیں، یہ کر لو ایسے کر لو بس ابھی کام چلا لو یہ کر لو، اور اللہ دل کے اندر اللہ کی صفات نہیں بٹھاتے ہیں کہ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، اللطیف ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، القادر ہے، الباسط ہے، یہ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، وہ آپ کو نا غصہ کریں گے، پھر وہ آپ کو نا معاف بھی کر دیں گے، پھر یہ کریں گے، ہر ایک کے ایٹریبیوٹ پتہ ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سیاہ اندھیری رات میں چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اور چلنا بھی دیکھ لیتے ہیں، سیاہ رات میں چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں چلنے کی، اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کمپیئر کریں، جو ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں اور میری فرمانبرداری کتنی ضروری ہے، تو کمپیئر کریں، چونٹی چل رہی ہو، آپ ابھی آپ یہاں جہاں بیٹھے نا اس سے 1 فٹ 2 فٹ دور بھی اگر آپ کے سامنے چونٹی چل رہی ہے نا، آپ کو نہ اس کی آواز آ رہی ہے نہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہے، لمبی سی قطار بھی جا رہی ہو نا تو نظر نہیں آئے گی نہ آواز آئے گی، اور وہ ہمارے جسم میں چل رہی ہو تو بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، سوچیں یہ ہے ہم، اور ہم اللہ کے مقابلہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، ہمارے جسم میں بھی چل رہی ہو تو بھی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ کاٹنے پر بھی صرف جب کاٹ لیتی ہے، کاٹ کے بھاگ جاتی ہے، تب کھجا رہے ہوتے ہیں، تب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں گئی ہے، کسی نے کاٹا ہے مجھے، تو پتہ چلتا ہے وہ چیوٹی تھی تو اسے مسل دیتے ہیں یا پھر اس کو بھگا دیتے ہیں۔ تو بچوں کو تو کہنا چاہیے کہ بیٹا مجھے تو اپنی یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے بھی کیا نقصان کوئی چیز پہنچا رہی ہے، مجھے تو خود علم نہیں ہے، اللہ کے پاس کتنا علم ہے۔ اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مما آپ کے منہ پہ تو 2 مچھر کاٹ کے چلے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ مجھے اپنے آپ سے ڈرا رہی ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، یا کھاتے ہوئے آپ کے منہ پہ کیچپ لگ جاتے ہیں تو آپ اپنے منہ، آپ کو خود تو پتہ چلتا نہیں ہے آپ کیا کھا رہی ہیں، آپ کے منہ پہ کیا لگا ہوا ہے، تو ہمیں آپ ڈرا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پیچھے 2 آنکھیں ہیں، مما آپ کی پیچھے 2 آنکھیں ہیں، آپ تو مونسٹر ہو جائیں گی، آپ تو اگلی ہو جائیں گی، آپ تو وچ ہو جائیں گی، بچوں کو تو یہ کہنا چاہیے
کہ نارمل ہیومن بینگ کی تو 2 آنکھیں ہوتی ہیں، آپ کی 2 پیچھے آنکھیں، تو آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، اسکیری ہو جائیں گی آپ تو پھر میرے لیے۔ تو ہمارے سامنے جو کچھ آیات ہیں نا قرآن کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اور کانشیس ہو جائیں، کیونکہ قرآن کی کچھ تفسیر جو علوم القرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے اصول التفسیر میں، کہ قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ دوسری قرآن کی آیات سے جو ہے نا ان کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جی بالکل دوسری قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں، اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید کیا بتا رہے ہیں۔ اچھا میرے سامنے اسکرین آ نہیں رہی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت لے کر آتے ہیں کہ وَعِندَهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہیں، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اب آپ کے پاس ہو چابی کسی چیز کی تو آپ کے پاس ایکسیس ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے پاس ایکسیس ہے، کس کا؟ غیب کا، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو بر میں ہے بحر میں، یعنی کہ جو خشکی میں ہے اور تری میں ہے، سب سے وہ واقف ہے۔ وہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں بھی کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ایکسپوزڈ ہے، سب کچھ۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں نا، آپ کے سامنے جو ٹرانسپیرنٹ یہ جو گلاس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر آپ شار گر رہی ہوتی ہے اور آپ ڈنر لنچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اچھا کون آ رہا ہے، ویٹر کہاں جا رہا ہے، بچے کیا کھیل رہے ہیں، پانی کتنا گر رہا ہے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سمجھے ایسی چیزیں ایکسپوزڈ ہیں، ہر چیز ایکسپوز ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ پانی میں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، اور فلا تظلم نفس شیئا، ترازو جو ہے وہ رکھ دیں گے، تاکہ ایک تو ہوتا نا کہ ہم کہیں دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کوئی درجن چیزیں لینی ہو نا، تو درجن چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں 12 ہوتی ہیں، لیکن کوئی چیز ہم نے ویٹ کرنی ہو کہ بھئی 1 کلو 2 کلو، تو ہم تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ اسکیل نہ استعمال کریں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تسلی کے لیے بھی تمہارے لیے نا وہ تمہارے لیے جو ہے ترازو رکھ دیں گے، اسکیل رکھ دیں گے، تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ میرا جو عمل تھا وہ مجھے صحیح اس کا صلہ ملا ہے کہ نہیں، برا ہو یا اچھا ہو۔ تو پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے بتانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، سوچیں یہ کتنی خطرناک آیت ہے کہ حساب کتاب کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اتنی اسکیل اور اس چیزوں کو یوز کرنے کی۔ اور یہ اچھی آیت بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اسکیری ایسا ہے، مطلب آپ کا نا آپ کو خوف آنا چاہیے ان آیات سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے، اور ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایک اور جگہ کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اس لیے ان کو جزا دی جائے گی تاکہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیں ایک تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں کہاں ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا، اور کہاں کہاں جا رہا ہے وہ۔ تو کسی نے پانی کوئی ہم جیسے کوئی بیج پھینکتے ہیں اور پھر وہاں پانی پڑتا ہے، وہ سوئل ایسی ہوتی ہے جس زرخیز ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بیج چلا جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، تو وہاں پہ خود سے خود جو ہے نا، یعنی کہ ہم نے کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہوتی، انکانشیسلی کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، تم نے ایفرٹ نہیں کی کانشیس، لیکن اچھا کا ایک کام کر دیا، اس کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے فضل سے کیا کیا، یزیدہ، میں نے زیادہ کر دیا اس کو تمہارے لیے، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اب وہ کیا حساب ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو میں زیادہ دوں گا اس کو نہیں، نیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے تکلیف میں ہم نے یہ کام کیا، یا ہم نے پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ایک اور سورہ آیت میں کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹتے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی کہ وہ کانشیس
کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح شام تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے جو چینل میں آپ کے سامنے صبح شام آپ کے ریمائنڈرز آ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ چوک نہ جائے. ہم یہ نہ کہہ دیں ارے وہ یاد نہیں رہا مجھے، تو یاد دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جو یاد کرا رہا ہے وہ بھی اجر کما لے، اور جس کو دیکھ کے پڑھ لے کوئی تو وہ تو اجر ہی کما رہا ہے ماشاء اللہ، وہ آگے اور شیئر کر دے اس چینل کو. تو کیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرو زندگی میں، بس اللہ والے بن جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کی یاد جب ان کو کرائی جاتی ہے وہ خود بھی یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں، اور یاد کرانے پہ یاد کر بھی لیتے ہیں، اور اقامت نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں رہتے، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ کانشیس ایفرٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ کیوں بلا وجہ اپنا یہ 5-10 منٹ ضائع کریں اذکار میں. بتایا کہ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آئے گی. تو وہاں پہ ہمارا بس جو بھی ہم اویل کر سکیں، اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے ریکارڈ رکھنا لوگوں کا. ہمیں ٹیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں موبائل میں نوٹس بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں فریج میں نوٹس میگنیٹس لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں الارم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ سے اللہ کو کمپیئر نہ کریں کہ میرے لیے تو مشکل ہے تو اللہ کے لیے بھی مشکل ہوگا. اور پھر ایک اور آیت جو سب سے کپا دینے والی بھی ہے اور خوش کرنے والی بھی ہے، جو کہ یہ ہے سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل برابر کس کے ہوگا؟ ذرہ. ذرہ سینڈ ہوتی نا، سینڈ ریت، اس کا ذرہ ہاتھ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر کا اگر ہوگا نا، یراہو، اس کو میں دیکھ لوں گا، آنکھوں سے دیکھوں گا. ٹھیک ہے، یرا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس کسی کو نظر ہی نہیں، کچھ نہیں آ رہا. تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر وہی ذرہ شر کا بھی ہوگا کہ چلو یہ اتنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوگا، میں نے کسی کے 2 روپے مار لیے تو کیا ہوگا، میں نے کسی کے ٹائم مار لیا تو کیا ہوگا، میں نے کسی کا نقصان کر دیا تو کیا ہوگا. یرہ، یہ یرہ جو ہے نا، یہ گلیڈ ٹائڈنگ بھی ہے، خوشخبری بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو میں کوئی چانس ہی مس نہ کروں نیکی کا. اور بدی کا بھی موقع سے ہاتھ سے جانے دوں کہ نہ جانے دوں، بالکل ہاتھ سے جانے دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور پھر سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ بتاتے ہیں نا، تو وہ اتنی بہترین آیت ہے جو کہ ہمیں سورہ جب ہم کہف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا یا وَيْلَتَنَا، کا مطلب ہے کہ اب یہ کوئی بری نامہ اعمال ہاتھ میں پڑ گیا ہے. ایسی کتاب اس کو مل گئی ہے جس کے لیے اس نے بولا ہے او مائی گاڈ، یہ والی. وَيَقُولُونَ مینس کے جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہمارا ستیہ ناس. مالی حاض الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، کوئی صغیر چیز بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس کتاب نے. کوئی ایک چیز تو میری مس کر دیتے، میں نے جو اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیا تھا، یا یہ جو 2025 میں نے یہ کام کر لیا تھا، یہ تو چھوڑا جا سکتا تھا. میں نے ایک دن دعا نہیں کی تھی، یہ تو چھوڑ دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ولا کبیرۃ، اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی. الا احصاها، اور حسیات کی جو جانتے ہیں، اکانومکس جانتے ہیں، اسٹیٹسٹکس جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا مطلب ہے الا احصاها، کہ اس کا لیول اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، احصاها کی ایک پوری سائنس ہے یہ. ٹھیک ہے، معاشیات ہے یہ، کہ اس دن کیا موڈ تھا، کیسا معاملہ تھا، کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، کتنا اتھارٹی تھی، کتنا کنٹرول تھا، اس کو کیسے اگنور کیا جا سکتا تھا، وضو میں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے. چھوٹی احصاہ کا مطلب ہے گن، ایک ایک چیز اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی، ایک ایک چیز اس دن کے بارے میں. کہ ابھی جو اگر بیٹھے ہوئے سیشن میں لوگ لے رہے ہیں نا، تو احصاہ ہو رہا ہے، کیسے کر سکتے تھے بیٹر، نہیں کیا. تو احصاہ کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، ایک ایک چیز جانچی جائے گی. ایمان کا لیول، عمل کا لیول، طبیعت خراب ہے، کسی کو اس وقت بخار ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ بڑا فریش بیٹھا ہوا ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، کسی کے بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کسی کا کوئی معاملہ. احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ وجدوا، وہ وجدان ہو جائے گا، وہ پا لیں گے، ما عملوا، جو وہ کر رہے، جنہوں نے کیا تھا، حاضرا، حاضر، جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سامنے حاضر ہوگا، ان کے سامنے. جس کی غیبت کی ہوگی، وہ جس کا گوشت کھایا ہوا ہوگا، وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی ایک پہ بھی.
ابھی کسی کا ہاتھ کٹا ہوا نا، انگلی بھی کٹ جائے دل پکڑ کے آ جاتا ہے، اللہ کیسی جو ہے نا وہ گروس فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تک، مطلب سر کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، سوچیں سامنے کٹے ہوئے سر اور کٹے ہوئے ہاتھ کی غیبتیں کی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا مطلب کمیونٹی سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ کمیونٹی کا مطلب ابھی آپ پچھلے ہفتے بڑے اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ جب امت متحد ہوتی ہے، قوم متحد ہوتی ہے تو ہمت بندھ جاتی ہے، اس لیے یہ کام امت کے طور پہ، کمیونٹی کے طور پہ کرنا ہے ایمان والوں کو، کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے آگے کے لیے دیکھو کہ کیا جمع کیا ہے، کانشیس ایفرٹ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبیر ہیں جو تم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے پھر آیت الکرسی آتی ہے جو کہ بہترین مثال ہے اس چیز کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ لا الہ، ایسا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مثال ہے ہی نہیں ایسی کہ تمہیں دی جائے۔ الحی القیوم ہے، تو زندہ بھی ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے لوگوں کو، قائم بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تمہاری طرح نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سب کچھ آسمان و زمین میں اس کا ہی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ جو بھی ایدیہم ہے خلفہم ہے، وہ سب اس کو جانتا ہے۔ ہمیں تو اپنے آگے کی چیزیں نظر آتی ہیں نا، پیچھے آپ کے کوئی ساتھ کھڑا ہوا بھی ہے، پیچھے کوئی آپ کے کوئی چیوٹی چل رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ہمیں بھی وہی اس چیز کا وہ علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے چاہنے سے علم چاہوں گی، جتنی مجھے علم اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا، جتنی میری ضرورت ہوگی اتنا ہی مجھے علم دیتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، ہم تو تھک ہی جاتے ہیں، وہ آج تو 2 سیشن ہو گیا، آج تو 1 سیشن ہو گیا، آج بڑا لمبا سیشن ہو گیا، آج تو لکھنا زیادہ پڑا، آج تو جو تھا وہ اور بھی کام تھے، آج تو مہمانوں نے بھی آنا تھا۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آیت الکرسی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اور ہمیں بھی وہ اتنی ہی خبر دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں، ہم جتنا مرضی چاہیں، ہمارے چاہنے سے ہمیں خبر نہیں مل سکتی۔ تو ہمارے سامنے یہ جو حدیث ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں نا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ بہت بڑا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے سارے عمل ہیں، لیکن وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، جو کنسسٹنٹ ہو، چھوڑا نہ جائے۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم یہ جو بول نہیں نہ رہے ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ نہیں چل رہا ہوتا، بس سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آج اور باتیں کر لیں گے لیکن کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو بات ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، کہ یہ بھی تم کہہ دو گے تو اس سے تمہارا کتنا میزان جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور سب سے ادنا چھوٹی چیز کیا ہے؟ کہ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اور کتنی چیزیں ہٹاتے ہیں ہم کسی کے راستے سے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہٹاتے۔ ہماری میڈز آتی ہیں بیچاری، وہ بچوں کے بستر صاف کرتی ہیں، پلیٹیں صاف کرتی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، الا یہ کہ کنڈیشنل ہو، انکنڈیشنل تو کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ اور کسی سے گرج ہو، کسی سے کوئی معاملہ ہو تو پھر تو زیادہ ہی بیر ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اب اس کا کام نہیں کرنا۔ بہن بھائی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا یہ باتیں، چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نہیں کروں گا مما، آپ کا کام کر دوں گا، مما اس کا کام نہیں کروں گا، اس کا کر دوں گا۔ اب بڑے ہو کے ہم بھی بچوں کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا ان سے نہیں ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان کے گھر جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یعنی کہ اس کا جو سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے راستے میں مشکل آنے والی تھی، کسی کے لیے کوئی چیز تکلیف دہ ہونے والی تھی، کوئی انسان کسی چیز سے تکلیف میں آنے والا تھا، تو وہ اس کے لیے پہلے سے آسانیاں کر دینا۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جو گزر رہا ہے نا، جو راہگیر ہے، اس کو پتا ہوگا کہ اینٹ رکھی تھی یہاں پہ، وہ تو آئے گا یا موٹر سائیکل میں آئے گا، اس کو پتا بھی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہاں پہ سنا جو ہے کوئی چیز اینٹ پڑی ہوئی تھی، کوئی کچرا پڑا ہوا تھا، کوئی کیلے کا چھلکا تھا، اٹھا کے اس نے پھینک دیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے جو لوگوں کو ان کی نالج میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے سے ان کے لیے وہ آسانیاں کر دیں گے۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ان پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عائشہ کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں دیکھیں ہم کتنے دلیر ہیں نا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ وہی ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ رہے ہوتے ہیں، شراب، سود، زنا اور ان چیزوں سے تو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی ریکارڈنگ آپ کے گھر والوں کے پاس جائے کہ بھئی یہ آج کے دن یہ کر رہی تھی، CCTV کیمرہ سمجھیں آپ نے لگایا وہ، اور اس کی ریکارڈنگ وہی دیکھ رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان میں برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا
اور اس کا دفن نہ کرنا، کہ کسی انسان کو تھوک آیا مسجد میں اور وہ لوگوں کی کیا جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، ظاہر ہے کوئی تھوکے گا انسان تو گھن آئے گی نا، لیکن اب کسی انسان کو تھوک آ گیا تو اس نے تھوکا لیکن اس کو دفن نہیں کیا، یعنی کہ اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس تھوک کو مٹی نہیں ڈالی اس پہ، یا اس کو صاف نہیں کیا ٹیشو سے، جو بھی تھا، تو یہ سب سے برے اعمال میں یہ بھی پیش کیا گیا۔ سوچیں، ہم تو جگہ جگہ تھوکنا کیا، ریپر پھینکنا کیا، اور گھر میں گندگی کیا، اور باتھ روم کے ہماری گندگیوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ دوسرا آئے تو انسان ڈسگسٹنگ، یعنی لائف سٹائل ہمارا ہوا ہے کہ دوسرے بھی نہ گھن کھائیں کہ کون تھا جو یہاں سے گیا، اور مسجدوں کا تو خیر کیا ہی حال ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی مجھے دکھایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ اتنی گندگی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا جیسے آپ کی اولاد کے اعمال دکھانے کے برابر، آپ کے اولاد کے بارے میں دکھایا جائے اسکول میں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا دیکھیں یہ کر آیا ہے، اس نے کہیں جو ہے نا یورینیٹ کر دیا، یا اس نے جو ہے نا کہیں اس بچے کو مار دیا، کیسا دل دکھے گا نا کہ ہے میرے بچے کے بارے میں ایسی چیز مجھے دیکھنے کو ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوشا کا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے اور وہ یوشا کو غلط کام کر رہی ہے، تو کیا ان کو دکھ نہیں ہوگا اس امت کے لیے جس کے لیے وہ راتوں بھر جاگیں؟ تو کتنی کانشیس ایفرٹ کرنی ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی امبیرس نہ کرنے کے لیے، کہ میری وجہ سے امبیرس ہوں گے، وہ میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جیسے میرے امی ابو کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہرٹ نہ ہو، ان کی تربیت پہ حرف نہ آئے، پوری زندگی اس لوگوں کے ساتھ سلوگن کے ساتھ گزار دوں۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ انہوں نے جب بتایا کہ میرے سامنے یہ اعمال پیش کیے گئے تو مجھے یہ ایسا فیل ہوا کہ مجھے تکلیف ہوئی اس اعمال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر جو ہے وہ کہاں لے کے جائے گا، آپ کی انٹری بین ہے جہنم میں، اگر تو رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیل بھی نہیں ہوگا، رائی کا دانہ فیل ہوتا ہے، ہاتھ میں لے لیں فیل ہی نہیں ہوگا، اٹ مینس کہ تکبر فیل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ایسا تکبر بھی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا تکبر میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں آج تو میں نے ذرا کچھ کیا ہے، لوگوں کو احساس دلایا کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو میں نے آج احساس دلایا ان کو۔ بعض اوقات ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں، تو رائی کے دانے کے برابر کا مطلب ہے کہ بالکل ہی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، آپ انکانشیسلی متکبر ہو رہے ہوں گے۔ تو وہ کیا کرے گا، انٹری بین کر دے گا، کس میں، جنت میں۔ ہمارے سامنے جو یہ حدیث ہے، اچھا ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو چاہتا کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، کہ آپ کی وجہ سے، جیسے آگے بھی یہ پوری سورہ میں ہے ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصلاح ہماری یہی کی ہے کہ تم نے بات کیسے کرنی ہے لوگوں سے، ولا خدک ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کہ لوگوں کو فیل کیسے کرانا ہے، تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ایکسپریشن جو ہیں وہ لوگوں کو کیسے فیل کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا تصعر خدک للناس، مومنوں کے لیے بھی نہیں، للناس، اوور آل پوری دنیا کے سامنے آپ نے اپنے کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں نا کم از کم ایسے تو قابل بنے کہ ان کو لوگ کہیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، گندا غلیظ، ڈسگسٹنگ، ان ہائیجینک اور دھوکے باز۔ تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ الحمدللہ ہماری آج کا جو ٹاپک تھا وہ کور ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ یأتی بہ اللہ، لطیف اور خبیر کو دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یأتی بہ اللہ جو ہے وہ پھر ہم رمضان میں جب ہم کہتے ہیں نا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو دعا ہے استغفر اللہ اور عفو کا مطلب اللہ تعالیٰ یأتی بہ اللہ نہیں کرنا، بس فافو کر دینا، اگنور کر دینا، میرے سامنے نہیں لے کر آنا، بے شک معاف کر دیں، سامنے نہ آئے۔ مطلب کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بھی نا، ہم کہتے ہیں اللہ بس یہ چیز اتنی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے نا یہ کام کر کے، میرے سامنے کوئی نہ بس یہ کہہ دے، میرے سامنے بس یہ بات، میرے سامنے نہیں آپ کہیں پلیز، آپ میری بات نہ میرے پیچھے کر لیں، میرے سامنے نہیں کہیں، یاتی نہ ہو میرے ساتھ، ہے نا۔ تو یہ یاتی بھی اللہ جو ہے نا یہ ایک اتنا خوبصورت فریز ہے، جو اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا پورا پرسپیکٹیو، آپ کا ایکشن پلان، آپ کے معاملات چینج ہو جائیں گے، آپ کا لوگوں سے ڈیل کرنا، کس کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا، اتنا فرق پڑتا ہے یاتی بھی اللہ سے، کہ میرے کسی انسان کی وجہ سے میں اتنی وہ ہو گئی ہوں، تکلیف میں آ گئی ہوں کہ اب میں نیگیٹو ہو رہی ہوں یا میں بری کر رہی ہوں، تو یاتی بھی اللہ کو میں اب کیسے دیکھوں ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ ہم دیکھیں گے۔ تھوڑا سا ہم لطیفوں دیکھیں گے، لطیفن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ الخبیر کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد اتنی امپورٹنٹ آیت ہے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ تو یہ اتنی زبردست آیت ہے مومنین کے لیے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کل ہماری سیرہ سیشن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹس ہیں آپ کو دی جائیں گی، آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اسائنمنٹس اپنی وقت پہ دیا کریں، اپنے ای میل ایڈریس کو ایکٹیو کریں، ای میل ایڈریس نئے بنائیں، کیونکہ آپ کے پاس فارم جاتے ہیں نا وہ آسان ہوتے ہیں آپ کے لیے، آپ نے اس میں آنسر لکھنا ہوتا ہے، وہ آلریڈی اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس سبمٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو بھی سیکھ لیں،
اپڈیٹ کر لیں اپنی ٹیکنالوجی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہیں آتی تو کوشش کریں سیکھیں، اللہ کے لیے سیکھیں. اس کے علاوہ یہ کہ ایک ہم ون آف آر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ حدیث سیشن لیں گی ویکینڈ پہ، سیٹرڈے یا سنڈے میں سے جو ہے وہ چینل، جو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے نا، اس پہ ان کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. تو آپ لوگ اس چینل کو جو ہے وہ فالو کریں، تو اس میں آپ کے پاس پتہ چل جائے گا. سیٹرڈے سنڈے کو وہ حدیث ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گی. اور وہ حدیث آپ جب سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور اس کے پہلو کھلیں گے کہ اچھا حدیث کو ہم اور کیسے دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو فاطمہ سلیم جو ہے ہمارے سامنے وہ رکھیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ سیٹرڈے یا سنڈے کو. میں اپنی ٹیم سے کنفرم کر لوں گی، ریمائنڈر آپ کو چینل میں دے دیا جائے گا. تو آپ لوگوں نے بھی وہ بھی کوشش کیجیے گا کہ وہ یاد سے لے لیجیے گا. ہو سکتا ہے ہم مارننگ یا ایوننگ میں سے کوئی ٹائم رکھیں. تو آپ لوگ بتا دیجیے گا کہ آپ کے لیے ویکینڈ پہ کون سا ٹائم سوٹیبل ہے، اف یو آر ولنگ ٹو اٹینڈ دا سیشن. کیونکہ ویکینڈ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی گھر پہ ہوتے ہیں، بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں، تو صبح کا ٹائم ذرا ایسا کیوس مچا ہوا ہوتا ہے، ناشتہ واشتہ سب چل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو آفٹر نون یا ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ اپنے گروپس میں بتا دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک باشعور مسلمان بنائیں، کانشیس انسان بنائیں. ہر وہ عمل ہم سے کرائیں جو ہمارے لیے قبولیت کا باعث ہو، اجر کا باعث ہو، ملٹی پلائی ہو، صدقہ جاریہ بنے. اور ہر اس عمل سے بچائیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ کو خراب کر دے، ریڈ مارکنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.